نہیں انشاءاللہ. سر ولی صاحب یہ سر ہمارے ایئر مارشل شاہد حامد ہیں. He was talking. So let me, sir, introduce the worthy speaker. Wali Saab, welcome. Anyway, welcome. I'm told, mashallah, you're a very enterprising person. So welcome to CAEP Forum. بہت شکریہ آپ کا. اور میں خیال آپ کی تصویر نہیں ہے. جی گھبرا نہ جائیں آپ تصویر دیکھ کے. Anyway, I'll just come on the line. That's Okay. me. Yeah, lovely. Wonderful, sir. Shahid, it is great to see you after a long time. Group Captain Farooq here, sir. Oh, Farooq, how are you? Kaise ho? Theek ho? Sir, Great, I am fine. Thank you very much, sir. Hey, mashallah, mashallah. Good to be, good to see you. Thank you very much. Our fraternity is growing stronger with people like Sir, you and all. Alhamdulillah. Sir, it is just we all are standing on the shoulders of the giants. So whatever we are today, we learned from you people, and now continuing with Mashallah, that. you're capable yourselves. We are learning from you. وہ کہتے ہیں کہ your coming generation should be better than you. That is process of evolution. So we are evolving. So let's Thank you hear very our much, sir. great speakers. Sir. Nice Wali to hear. Sahab, thank you, sir. Wali Sahab, good to see you and welcome aboard. Thank you. Thank you very much. سر وہ کہتے ہیں جب بچے کے پاؤں میں باپ کا جوتا آنے لگے نا تو پھر وہ الٹا پروسیس شروع ہو جاتا. اور آج کل کے بچے تو بہت تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں, تو میرے خیال 13-14 سال میں ہی 10 نمبر ان کا ہو جاتا ہے پاؤں کا سائز. ولی صاحب ویسے بھی وہ بڑے تو ہو رہے ہیں, ان کو جلدی سے بڑا کیا بھی جا رہا ہے. Sir, now let me introduce the worthy speaker. He is considered as an authority on workplace effectiveness. He is CEO of Skill City, a native of Pakistan. He is disruptor, futuristic and visionary, and travels frequently in the South Asia and GCC region to train and coach senior executive willing to make difference in their and other people's life. With insight of original thought leader, he has trained thousands of business leaders in 30 years from Fortune 500 companies. His signature workshops include leadership for CEOs, women in leadership, leadership readiness, leadership derailment, and train the trainer. اچھا جی منصر, ہاں اس کو وہ تو نہیں سمجھا جائے گا بدتمیزی کہ اگر میں آپ کو پروفائل پڑھنے سے روک دوں, کہ سمجھا جاتا ہے اس کو. Because others people may not be knowing to who you are. صحیح, لیکن میرا خیال ہے کافی embarrassing ہے اور اپنے بارے میں سننا. تو if the remaining part can be skipped, so I'll be grateful. I can refer to some of my things in the talk. Okay, sir, please go ahead. If that's okay with everyone. Okay, sir, go ahead, sir. صحیح. تو اپنے پروگرام کو آپ خود انٹروڈیوس بھی کروا دیجیے گا, سی سوٹ وغیرہ اور وہ جو آپ کا اسکل سٹی والا ہے. جی انشاءاللہ بالکل میں کروا دیتا ہوں. اچھا عام طور بہت شکریہ. عام طور پہ جب میں ٹاکس پہ جاتا ہوں تو میں ہوسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ میری پروفائل نہیں پڑھیں گے, چونکہ آپ سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی تھی. تو جو مطلب آپ نے شروع کیا تو مجھے لگا یہ شاید یہ برداشت کرنا مشکل ہوگا, تو اس لیے میں نے پھر انٹرپٹ کیا. بٹ تھینک یو. صحیح ہے. تو آج کی ولی صاحب ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم نے ضرور سننی تھی. We like to be around with high profile people. All right. اللہ خوش رکھے آپ کو. Please go ahead. جزاک اللہ. تھینک یو. اچھا تو پہلے تو بہت شکریہ منصر آپ کا بھی اور فاروق آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا دوستوں کے ساتھ گفتگو کا. تو میرا جو کور ایریا ہے وہ ہے لیڈرشپ, یعنی اگر اور بھی نیرو ڈاؤن کریں تو بزنس لیڈرشپ, اور اس کے اندر بھی سینئر لیول بزنس لیڈرشپ وچ از ٹپیکلی سی لیول. تو جو سی سویٹ کے لوگ ہیں, چیف آپریٹنگ ہو گئے, چیف ایگزیکٹو ہو گئے, چیف فائنینشیل, چیف ایچ آر, تو میرا زیادہ تر کام ان کے ساتھ ہے.
اور یہ کام میں 30 سال سے کر رہا ہوں. جب میں نے شروع کیا تھا تو ضروری نہیں کہ اسی وقت میں سی لیول پہ آ گیا تھا. I think I started like everybody does, کہ you start with middle management اور front line managers, لیکن پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو مجھے بڑی اپرچونٹی ملی وہ ملی 9/11 کی وجہ سے, کیونکہ میں اس وقت برٹش کونسل میں کنٹری ڈائریکٹر تھا مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا. تو ہمارے ہاں ٹپیکلی وی وڈ انوائٹ گوراز فرام ابراڈ, جو بھی نیٹ ورک ہے ہمارا 110 ملکوں میں, وہاں سے لوگ منگواتے تھے گورے اور گوریوں کو جو پاکستان میں آ کے جو سینئر لیول لیڈرشپ کی جو ٹریننگ یا کوچنگ نیڈ تھی وہ پوری کرتے تھے. تو جب ہم نے اپنے ان گوروں کو ایویکویٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم اور نئے آنے بند ہو گئے بیکاز آف دیٹ سیکورٹی ایڈوائس, تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں ان ہاؤس یا ان کنٹری پوری کرنی پڑی. تو آئی تھنک دس از ویئر پھر پچھلے 20 سال سے مجھے اس ایریا میں زیادہ کام کرنے کا موقع ملا سی لیول کے ساتھ. تو پاکستان کے جو موسٹلی بڑی کمپنیوں کے سی اوز ہیں, بہت لائکلی ہوڈ ہے کہ انہوں نے میری لیڈرشپ فار سی اوز ورکشاپ اٹینڈ کی ہوگی یا انہوں نے مجھ سے کوچنگ لی ہوگی, چاہے وہ ٹیکسٹائل میں, مینوفیکچرنگ میں ہے یا سروس میں ہے یا FMCG میں ہے. تو یہ ہے جو میرا اس ٹاپک کے حوالے سے جو میرا انٹروڈکشن تھا کہ میرا جو کور ایریا وہ کیا ہے. ایک پارٹ جو لیڈرشپ کا جو بہت مسڈ ہے وہ ہے لیڈرشپ ریڈینس. یعنی جب آپ لیڈر بن جائیں تو آپ کیسے آپریٹ کریں, اس کے اوپر تو کافی لٹریچر اویلیبل ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو بیکم اے لیڈر, اس کے اوپر بہت کم کام ہے. تو آئی وش کہ اگر میں کبھی PhD کرنے کے قابل ہوتا, جو کہ میں نہیں ہو سکا. آئی ڈڈ گو ٹو UK فار مائی PhD, لیکن وہ ایک اور ایریا تھا کانفلکٹ انالیسس کا, جس سے میں جلدی ہی بیزار ہو گیا, although I did spend my 3 years in UK. تو اس یونیورسٹی میں ہمارے, کیونکہ مجھے انٹرسٹ میرا ایوالو ہو گیا لیڈرشپ میں, اور کانفلکٹ سے میرا اب جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی, لیکن یونیورسٹی کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں تھی کہ وہ پورٹیبل مجھے کر سکتی اور لیڈرشپ میں لے آتی, although I have no regrets. تو اگر میں آج PhD کروں تو شاید میں لیڈرشپ ریڈینس پہ کروں, چونکہ اس کے اوپر نہ ڈیٹا اویلیبل ہے اور نہ ہی لٹریچر اویلیبل ہے. لیکن اس چیز نے مجھے تقریباً پچھلے 15 سے 20 سال میں بہت فیسینیٹ کیا ہے. تو اپنے طور پہ میں چھوٹی موٹی ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ لیڈرشپ ریڈینس میں کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں. تو وہی ہے بیسس جو آج کی ہماری اس گفتگو کی. اور عام طور پہ یہ اتنا خشک ٹاپک ہے کہ لوگ مجھے بلاتے بھی نہیں ہیں. یعنی میری جو پیڈ اسائنمنٹس ہوتی ہیں, نو بڈی انوائٹس می ٹو اسپیک آن لیڈرشپ ریڈینس, چونکہ وہ آلریڈی جو ڈیزگنیٹڈ لیڈرز ہیں انہی سے گفتگو کے لیے بلاتے ہیں. تو جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ دے کین بیکم مور کولیبوریٹو اور مور انوویٹو اور مور امپاورنگ, مور ڈیلیگیٹنگ, مور سکسیس ریڈی کرنے والے, اس طرح کے. تو گویا وہ ایک ڈفرینٹ یعنی لیئر ہے. لیکن ہم آتے ہیں کہ جو اب تک میری رائے بنی ہے لیڈرشپ ریڈینس کے حوالے سے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اینڈ آئی آلسو لائک ٹو بی کہ مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملے اس کے اوپر, چونکہ آپ آلریڈی اس ایریا کو جو بھی آپ کا لیڈرشپ ایریا تھا اس کو آپ نے اچیو کیا ہے, اور لارلز آپ نے اچیو کیا, آپ نے ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ کیا پاکستان کی یعنی فورسز پہ اور اس کی فنکشننگ پہ. تو آئی ایم شیور یو آلسو ہیو اے لاٹ ٹو سے. تو میرا خیال ہے کہ میں بریف رکھوں گا اپنی ٹاک کو, اور اس کے بعد دین وی کین لیو فار کویسچن اینڈ آنسرس, اور اسی دوران میں ہم شاید اس ٹاپک کو بھی اور ایوالو کر سکیں. یہاں مجھے منظر سے پوچھنا ہوگا کہ میرے پاس ٹوٹل ٹائم کتنا ہے اس پورے انٹریکشن کا, اور اینی ون ایلس. Sir Manzar, your mic is off. Sir, you can take your time. نہیں, کوئی اندازہ بتا دیجئے, میں پھر اسی حساب An hour سے or an hour, and within an hour it would be okay. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, تو میرا خیال ہے کہ پھر میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں, اور جو اس ٹاپک کے اوپر میری گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو دس از اٹ. اوکے, جی, تو آئی ہوپ اسکرین ویزیبل ہے. جی ولی صاحب بالکل ویزیبل ہے. بالکل صحیح ہے. تو اٹس کالڈ ول اسکل میٹرکس. چونکہ ریڈینس کے اوپر پھر میں نے ایک چھوٹا سا جو میٹرکس ہے وہ ڈیولپ کیا ہے, جو بالکل ورژن 1 ہے, را اسٹیج کے اوپر. اوکے, تو ہم دیکھتے ہیں ذرا ایک ایک کر کے. اچھا, ایک جو بڑی بات ہے وہ ہے کہ رچرڈ برینسن, آئی ایم شیور یو نو دیٹ, کہ یہ جو ورجن اٹلانٹک ہے اس کے اونر ہیں, اور ورجن
جو گلیکٹک ہے جو اب اسپیس میں لے کے جائے گی لوگوں کو, یا مون کی جو ٹورزم ہے, اسپیس ٹورزم ہے, اس کے یہ بانی یعنی ایک طرح سے سمجھے جائیں گے. یہ اور ایلون مسک ان کے درمیان میں یہ چلتا رہتا ہے کہ who will do that first. I'm sure it's known to everyone. Is that right? Assumption? جی بالکل بالکل. ہاں, آپ اگر چاہیں تو مائک آف کر کے, چونکہ چھوٹا سا گروپ ہے تو آئی تھنک وی کین یعنی کنورس سائملٹینیسلی. اوکے, تو جو برینسن کی بڑی خاص بات ہے, میں چونکہ یو کے سے پڑھا ہوں تو میں ظاہر اس آدمی کو بہت دیر سے 25 سال سے مانیٹر کر رہا ہوں. تو اس کی جو بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس نے ساری جو مونوپلیز ہیں, برٹش ریل ہے جیسے, یا کوک ہے, یا ان دنوں ای ایم آئی ہوتی تھی, ایچ ایم وی ہوتی تھی, ان سب کو اس نے, یا کوک, اس سب کو چیلنج کیا, اور برٹش ایئر ویز کو, برٹش ریل کو, اور اس کے مقابلے میں پروڈکٹس تھیں جو کہ اچھی تھیں اور انہوں نے بہتر. اینڈ ہی آلسو ریمینڈ پروفیٹیبل. مجھے اب آج کرنٹ اس کی اسٹیٹس کا نہیں پتا, لیکن جو لاسٹ آئی سو واز ہی از برٹنز ریچسٹ پرسن. تو somebody یعنی who has a leadership style جو پوری دنیا کو بہت پسند ہے, but who is also rich. تو صرف یہ نہیں کہ وہ گفتگو کرتا ہے, اور he also has enterprises جو فیوچرسٹک ہیں اور مونوپلیز کو جو چیلنج کرتے ہیں. تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی آئے اور آپ سمجھیں کہ آپ اس کے لیے ریڈی نہیں ہیں, تو آپ سے یس, جمپ آن اٹ, اینڈ دین یو کین لرن اٹ آن دا جاب. آپ بعد میں اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو آئی ایم شیور آپ بھی اپنی اکیڈمی میں یہی سکھاتے ہوں گے, کیونکہ جب آپ کے پاس یہ را بچے آتے ہیں تو دے مے ناٹ بی ریڈی یٹ فار دا ایکشن, بٹ آئی ایم شیور یو ٹیچ دیم کہ بھی اگر موقع آئے تو آپ کود جائے. تو ریڈینیس فورسز کے اندر بڑا پرائمری میرا خیال ہے کہ پرائمری وہ ہے, موٹیو ہے, یا پرائمری ایلیمنٹ ہے. بلکہ جو میں ریڈینیس کے, چونکہ میں بہت سارا اپنا جو میری ٹیچنگ ہے MBA کی, اور ایز ویل ایز مائی کارپوریٹ ٹریننگ, اس کے اندر میں مووی کلپس بھی استعمال کرتا ہوں. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی ریڈینیس کے اوپر جو کلپس آتے ہیں وہ 2 ایریا سے آتے ہیں, یا جو فورسز کی موویز ہیں ان سے, یا پھر سپورٹس کی موویز سے. چونکہ یہ دونوں ہائی سٹیک گیمز ہیں اور دونوں کے اندر ریڈینیس بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو اٹ کین میک اور بریک, یعنی وہ والا ڈفرینس ہے وہ, خاص طور پہ جب ایک ولنریبلٹی کریٹ ہو جائے, the top leader is gone, تو suddenly somebody has to take their role or their position. Okay. تو یہ ہے جو ایک طرح سے یہ بھی انسپریشن. اچھا, تو اس کے اوپر جو میرا یعنی آپ کہہ لیں ہائپوتھیسس ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر ول اونلی ڈیولپ اے اسکل اف دے ہیو دا ول. یعنی بہت لائکلی ہے کہ ایک بندے کے پاس اپرچونٹی آئے لیکن وہ اس کو نہ سیکھے یا نہ اس کے لیے اسکل ڈیولپ کرے اف دے ڈونٹ ہیو دا ول. اور ول جو ہے میں تھوڑی دیر میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ ول اور اسکل جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے. تو یہ ہے ایزمپشن. اور اس سے پھر ایک یہ بھی میں نے نتیجہ نکالا کہ اگر 2 لوگ جن کے باقی ویریبلس ایک جیسے ہوں لیکن ایک ہائیلی ولڈ ہو اور دوسرا ہائیلی اسکلڈ ہو, تو چانسز یہ ہیں کہ جو ہائی ولڈ ہے وہ ہائی اسکل کے اوپر قابو پا جائے گا یا اس کو بیٹ کر دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ کیسے یعنی پورے ہوتے ہیں. تو لیٹس سی کہ پہلے جو تو اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے یہ میٹرکس ڈیولپ کیا, اس کے اندر پھر ہم نے کہا کہ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو لیڈرز کو چاہیے اگر انہیں کوئی بڑا گول, کوئی بڑا ایمبیشن اچیو کرنا ہے. تو پہلی 2 وہی ہیں جو میرے ول اسکل میٹرکس کے اندر موجود ہے. تو پہلی ہے ول اور دوسری ہے اسکل. تو لیٹس سی کہ ول کیا ہے. تو ول کے اندر یہ ہے کہ ڈیزائر ہے آپ کی ہنگر ہے کسی چیز کے لیے, ڈرائیو ہے, آپ کا ایمبیشن ہے, آپ کی ولنگنیس ہے, اینڈ یور ریزن فار بینگ, کہ آپ ہیں کیوں اس کے لیے. اور اس کو اگر آپ ایک ورڈ میں کہیں تو اٹ کوڈ بی یور مائنڈ سیٹ, یعنی ورسز اسکل سیٹ جو اسکل کے اندر آئے گا. اور اسکل اس کے مقابلے میں زیادہ کلیئرٹی ہے, ایبلٹی ہے, آپ کی کمپیٹنس ہے, آپ کی کیپیبلٹی ہے, سم تھنگ یو آر نون فار, یا آپ کی جو نیش ہے وہ یعنی وہ کام جو آپ ہی کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے یاد ہے کہ جب میں یہ ول اسکل میٹرکس میں بھی دکھاتا ہوں آن اسکرین, جب میں کبھی دکھاتا تھا اور سی اوز کے انٹرویوز کرتا تھا, تو مجھے یاد ہے 2011 میں یونیلیور کے اس وقت کے جو سی او ہے ملک احسان, جو آج کل میرے خیال پرائم منسٹر کی کسی کمیٹی کے کو ہیڈ کرتے ہیں یا پتہ نہیں بزنس کونسل کے ہیں کچھ وہ کوئی سینٹرل لیول پہ. تو مجھے انہوں نے یاد ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو اس میٹرکس میں کہاں پاتے ہیں, تو ہی سیڈ ویلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میجر مائی سیلف آن دس بیکاز اٹ ہیز اے ورڈ جو کہ میرے حساب سے بڑا اسمال ہے, وچ از اسکل. تو اسکل لائک لو لیول, ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو اسکل ہے یہ لو لیول ورڈ ہے کسی کی لیول کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے.
تو میں بھی اگر کیپیبلٹی ہو, یعنی ادھر ول ہو اور دوسری طرف کیپیبلٹی ہو, تو آئی کین مارک مائی سیلف بیٹر. تو خیر ان کی پھر میں نے ان کے اطمینان کے لیے میں نے ان سے کہا کہ اوکے آپ یہی ایزیوم کریں کہ اٹس ناٹ ول اسکل, اٹس ول کیپیبلٹی اور ول ایبلٹی. تو خیر یعنی سینونیم کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا ہمارا ول اور یہ ہو گیا اسکل پارٹ. تو جو ایکڈیمکس ہیں who usually fight with each word, تو ممکن ہے وہ اس سے یعنی کرے ڈس ایگری کریں کہ بھائی یہ ول اور اسکل کی آپ کی جو کنورسیشن ہے یہ بہت صحیح نہیں ہے, بیکاز ایمبیشن از ڈفرینٹ اور ول اور چیز ہے, بلا بلا بلا, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ فار این آور ٹاک میرا خیال ہے ہم اس چیز کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا اب آ جائیں کہ جو ول اسکل کا میٹرکس ہے میرا ورژن 1 وہ کیا ہے. تو اگر آپ نیچے دیکھیں باٹم پہ, باٹم لیفٹ, تو دیر از اے لو اسکل, لو ول, اور پھر یہ رائٹ پہ اگر آپ جائیں نمبر 3 کی طرف تو یہ میڈیم ول ہے, اینڈ دین فردر رائٹ یہ ہائی ول ہے. تو گویا لیفٹ سے رائٹ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو لو, میڈیم, ہائی یا ول کی طرف جاتے ہیں. اوپر اگر آپ جائیں تو لو, میڈیم, ہائی اسکل کی طرف آپ جاتے ہیں. تو اس طرح ہے یہ تو گرو کرتا ہے. تو ظاہر ہے جو آئیڈیل اسپیس ہے یا آئیڈیل کوادرنٹ ہے وہ ہمارا 9 ہے, وچ از ہائی ول اینڈ ہائی اسکل. لیکن یعنی ریسرچ یہ بھی کہے گی کہ شاید لوگ بہت دیر تک اس کے اندر نہیں رہ سکتے. دیر از اے لائکلیہڈ کہ آپ اس میں برن آؤٹ کا شکار ہو جائیں گے, فٹیگ کا شکار ہو جائیں گے, اور یو ول لوز سینس. تو آئی ایم شیور آپ میں سے جو بھی ہائی ایڈرینلن جابس میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے نمبر 9 کے اوپر رہنا, ہر وقت خاص طور پہ رہنا. تو چاہے آپ بزنس رن کر رہے ہوں یا آپ فورسز کی کوئی عام رن کر رہے ہوں, تو بہت ان لائکلی ہے کہ آپ اس کے اندر بہت لمبا اسٹے کریں. تو دیٹ مینس کہ آپ پروبیبلی کبھی آپ 7th پہ ہوں گے, کبھی آپ 8th پہ ہوں گے, اور اگر آپ میری طرح یعنی ذرا سست ہے, لیزی ہیں, سہل پسند ہے, تو شاید آپ 6 میں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 میں آ جائیں. اس طرح آپ فلوئڈ رہیں گے. اوکے, تو میں اس میٹرکس کو استعمال کیسے کرتا ہوں کہ when people come to my workshops and we have enough time, تو I would ask them کہ in your current role آپ اپنے آپ کو اس میٹرکس میں کہاں پہ پاتے ہیں, یعنی کرنٹ لیول پہ آپ کا ول لیول کیا ہے اور اسکل لیول کیا ہے. تو دین دے مارک دیم سیلوز. تو جو تو ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر زیادہ تر رائٹ والے جو لین ہے 5, 8 اور 9 اس میں آتے ہیں. اگر نئے نئے ہیں تو یعنی کافی ایکسائٹڈ ہے, سوری یہ ہے کہ اگر وہ ایکسائٹڈ ہے تو پھر یعنی ان کا ول ہائی ہوتا ہے, اور اگر وہ پرانے ہو چکے ہیں تو شاید اسکل اور ایکسپیرینس ان کا بڑھ جاتا ہے, لیکن جو ان کا موٹیویشن لیول ہے یا ول لیول ہے وہ عام طور پہ کافی نیچے آ جاتا ہے. تو آئی ووڈ آسک دیم دس. اس طرح اگر وہ سکسیشن میں ہوں تو آئی ووڈ آسک دیم, کیونکہ جو فیوچر رول آپ کا آنے والا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں گے. جیسے ان دنوں میرا خیال ہے کہ اگر میں احسان ملک والی مثال دوبارہ پوچھوں تو لائکلیہڈ تھا کہ یہ کسی ریجنل رول میں یونیلیور میں چلے جائیں گے. Probably that didn't happen. فار ایگزامپل ایجپٹ وغیرہ کے بن کے یا افریقہ کے CEO بن کے. تو ہی وڈ سے مے بی اگر فرض کریں یہاں 8 پہ ہیں تو ہی وڈ سے کہ مے بی آئی ایم ایٹ 5, so something like that. تو یہ ہے اس طرح. یعنی مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے اسد عمر کو بھی انٹرویو کیا جو صوت اینگرو چلا رہے تھے, اور بھی بہت سارے. ڈاکٹر عشرت جو ہے جو سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک کے تھے گورنر, بعد ان دنوں میں خیال IBA کے ڈائریکٹر تھے, ان کو بھی انٹرویو کیا. تو کافی بڑے جو CEOs تھے جو بڑی بڑی انٹرپرائز چلا رہے تھے, تو 2011 میں نے ان کے اسی ریڈینس کے اوپر انٹرویوز کیے. اوکے سوری. تو یہ ہو گیا کہ جو میٹرکس ہے وہ کیسے, تو کرنٹ رول ورسز فیوچر رول. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہے, جیسے ایک میری ورک شاپ ہے جو کہ ٹرین دا ٹرینر کہلاتی ہے, جو میں پچھلے 20 سال 21 سال سے کر رہا ہوں. آپ سے سوال کر سکتے ہیں بیچ میں؟ جی بالکل بالکل کر سکتے ہیں. اچھا جی, آئی تھنک اس کے علاوہ بھی تو لیڈرشپ کے there are so many attributes which are required, not only these two. Maybe you are willingly, you have a good will and you have the skill, but still اور بھی attributes چاہیے ہوں گے آپ کو. جی وہ میں آگے آ رہے ہیں, 3 اور ہیں جو میں نے شامل کیے ہیں. تو اب اس میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. یعنی ابھی آپ کا سوال تو تھا نا جسے پری ایمپٹیو, لیکن وہ آپ آگے جب میں 5 بتا دوں تو ایون دین آپ کا سوال ویلڈ ہوگا کہ ولی یہ 5 ہی کیوں, دیر کوڈ بی ادرز ایز ویل. تو یہ گفتگو جو ہے وہ لیڈرشپ میں ہمیشہ رہے گی. فار ایگزامپل یعنی 30 سال سے لیڈرشپ پڑھانے کے باوجود آج تک میں نے اٹیمپٹ نہیں کی کہ میں خود لیڈرشپ کو ڈیفائن کر سکوں. آلدو
both my MBA students, جیسے IBA کراچی ہے, CBM ہے, اسلام آباد میں, میں نے اسلامی یونیورسٹی میں جب ان کا MBA ڈپارٹمنٹ کھلا تھا ان دنوں میں یہاں پہ بیس تھا تو یہاں پڑھایا. تو پیپل کیپ آسکنگ می کہ بھائی آپ بھی ڈیفائن کریں, اینڈ آئی وڈ ریفیوز کہ میں نہیں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا. اچھا, تو یہ چیلنج رہے گا کہ آپ کس ونڈو سے دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ریڈینس ہے تو ریڈینس میں پھر جو میرے حساب سے 5 یعنی ایلیمنٹس بنے وہ میں پھر آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں. اچھا, واپس آتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو میری ٹرین دا ٹرینر کی ورک شاپ ہے, اس میں عام طور پہ یہ کمرشل ٹرینرز آتے ہیں یا جو لوگ ٹریننگ مینیجرز ہیں اپنے اداروں میں وہ آتے ہیں. تو پھر میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے, تو اس میں 2 اسکل چاہیے ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹریننگ ڈیزائن کی اور ایک ہوتی ہے ٹریننگ ڈیلیوری کی. عام طور پہ پاکستان میں لوگ ٹریننگ ڈیلیوری میں اچھے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایکسپیرینس اگر 10 ہو گئے, 12 سال, 15 سال ہو گئے اس کام میں, تو یو آر گڈ ایٹ دیٹ. لیکن جو ٹریننگ ڈیزائن ہے یا ماڈیول ڈیزائن ہے, یہ ایک ایسی اسکل ہے جو ہمارے پاکستان میں لوگوں کی جنرلی ڈیولپ نہیں ہوتی بیکاز آف انالیٹیکل اسکل کا جو گیپ ہے یا کریٹیکل اسکل کا گیپ ہے, یا یہ ڈیسیژن کہ میں یہ لوں کہ یہ لوں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دونوں میں اپنے آپ کو اس اسکل اس میٹرکس پہ وہ کریں. فار ایگزامپل اگر وہ ڈیلیوری میں اپنے آپ کو 8 کہیں گے تو مے بی وہ 2 کہیں گے یا 4 کہیں گے, یا 3 کہیں گے اپنے آپ کو ڈیزائن میں, ماڈیول ڈیزائن میں. تو یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کی کہ آپ اپنے جو بھی لیڈرشپ ایریا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. اچھا, یہ تو میں نے مثالیں نہیں جو میں یعنی استعمال کر رہا ہوں اپنے کام میں, بٹ فار ایگزامپل میں اگر آپ سے بھی کہوں تو ایک آپ کی فنکشنل ٹاسک رہی ہے جب آپ فورسز میں اپنے کام میں تھے, تو ایک آپ کی پیپل سائڈ ہے, یا ایک آپ کی ڈیسیژن میکنگ سائڈ ہے, یا ایک آپ کی اٹانومی ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ اٹانومی میں بہت اچھے ہیں, انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہے, اور میں کہوں کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو اس میٹرکس میں کریں, تو پروبیبلی آپ 8 یا 7 کے اوپر آپ آئیں گے. یا اور اگر آپ نے ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھا ہے ڈیسیژن کے لیے, یعنی آپ ڈو ایز ڈائریکٹڈ والی صورتحال کو پریفر کرتے ہیں, تو پھر آئے گا. چلو کوئی بات نہیں, آ جائے گا. اوکے, تو shall I carry on? Okay. جی پلیز go ahead. Right. تو آپ اپنے آپ کو اس میٹرکس میں کہیں بھی ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگے, اچھا میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں جو سارے دوست یہاں موجود ہیں, میرے خیال ہے about 10 کتنے دوست ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو اس میٹرکس میں آج کے دن, یعنی خاص طور پہ جو دوست ریٹائرڈ ہیں وہ اپنے آپ کو کہاں محسوس کرتے ہیں, کہ آپ کا ول اور اسکل لیول کیا ہے. اور آئی ایم شیور اس میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یو نیڈ ٹو پوز, نو بڈی از ججنگ اس. تو اور جو لوگ ان سروس ہیں وہ بھی اگر ان کو خطرہ نہ ہو کہ somebody is judging them, تو they can find themselves on this matrix, اگر کوئی نمبر دینا چاہیں اپنے آپ کو. I think I would say that I'll go for 5 5 at my age, Right. because skills काफी wither away हो गई है, but the Same. well is there. Right. But Lovely. still I'll say कि वली साहब मेरे लिहाज से high will में there is something known as touch of madness. Right. वो एक लीडर में होना बड़ा जरूरी है, सही है. because decision making में आप जब pros and cons में चले जाते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर एक छोटा सा आपको coveredness आ जाती है. But वो कहते हैं ना कि touch of madness हो तो then taking decision, I mean you have to be a good, very smart mentally, you know, to take a decision. और उसमें आपको इतने pros and cons में जाना नहीं पड़ता. So there has to be that touch of madness. As I say, no risk, no glory. So I would say even if you take 5 decisions out of 10, they're good. So you're doing a good job. सही है. Because this is what my opinion is. That's why I rate myself in 5, because I have the will at this age. I mean, I'm a cancer patient also, but I believe a lot needs to be done, and one can do it. Right. And for that, again, you have to understand your human resource very well. So psychology also plays a role. Sorry, I mean, for that, I don't want to give a lecture. You're the one. This is my opinion. نہیں, میرا خیال ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی,
خاص طور پہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, کیونکہ جب ہم دنیا میں, کیونکہ لیڈرز بہت ساری چیزیں کرتا ہے نا, فار ایگزامپل اس میں وہ پیپل مینجمنٹ بھی ہے, انویژننگ بھی ہے, ساری چیزیں, تو جو ڈیسیژن میکنگ اسکل ہے یہ سب سے ٹاپ پہ آتی ہے. تو اگر 15 ہم ٹوٹل اسکل لیں ایک لیڈر کی کہ وہ یہ کام کرتا ہے اور اس کو اس کے اوپر میجر کیا جائے گا, تو جو ایبلٹی ٹو میک ڈیسیژن ہے وہ ہمیشہ ٹاپ پہ آتی ہے. وہ سر کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ لائن پلاٹس بھی. اچھا, Please mute your mics, please. Let the speaker, give his. رائٹ. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ کی ایبلٹی جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے بالکل صحیح ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, چونکہ ڈیسیژن میکنگ بھی اپنی پوری کی پوری سائنس ہے. جیسے امریکنس ہیں وہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کی طرف جاتے ہیں, اینڈ دین دیر از آلسو این ایلیمنٹ آف جو انٹیوشن ہے یا گٹ فیل ہے اس کے بارے میں بھی, یا پھر یہ ہے کہ جو رسک آپ کی اورینٹیشن ہے, ہائی رسک ہے یا لو رسک آپ کی یعنی وہ ہے اورینٹیشن ہے, اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یا پھر جو جس کو ہم کہتے ہیں کنسلٹیٹیو ڈیسیژن میکنگ, کہ آپ انڈیویجول لون ڈیسیژن میکر ہیں یا آپ کنسلٹ کر کے کرتے ہیں. تو یہ کافی سارے ایلیمنٹ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کے ہیں. بٹ تھینک یو فار سیئنگ کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پہ نمبر 5 پہ. سو ویری ویری کوئکلی اگر باقی دو صرف ایک نمبر بولنا چاہیں, کوئکلی انمیوٹ مائک, یعنی یور مائک, اینڈ دین سے, اینڈ دین پھر ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ. I will go for number 7. 7, thank you. Next. Okay, تو میرا خیال ہے کہ باقی دوست شاید they are busy elsewhere. ولی صاحب, میں اپنے آپ کو 5 نمبر پہ, میں سر شاہد کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, صحیح, وہ میرے مینٹور بھی ہے, تو میں بھی ہائی ول لو اسکل 5 نمبر پہ رکھتا ہوں. صحیح ہے. اچھا, میں شاہد صاحب کو بھی ہیومر کرنے لگا تھا اور آپ کو بھی کر سکتا ہوں. تو شاید اس میں آپ لو اسکل سے مراد گارڈننگ اسکل لے رہے ہیں یا برتن دھونے کی اسکل, یہ تو نہیں ہے اس طرح. That's a good one. اوکے, ویسے میں بتا دوں, نہیں ہے. اچھا میں بتا دوں کہ ہاں, but low skill in the manner of speaking, professionally speaking. اوکے, all right. You see, we are, وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن, پروسیس آف ایوولوشن میں اب آپ جتنے اب ادھر جاتے ہیں نا ایج وائز, تو کمنگ جو جنریشن ہے وہ you are not abreast with the latest as such, and but your experience matters. If you have a will, use that experience. And then, as I said earlier, how do you lead a human resource basically? اس کو کیسے آپ لیڈ کریں. اور دوسری چیز ولی صاحب, صرف سوری فار سیئنگ اٹ, میرا صرف ایک بلیف ہے کہ ایک تو اللہ کا نظام ہے, قرآن میں سسٹم ہے, وہ تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. بٹ ایک گڈ لیڈر will never be subservient to a system. System will be subservient to him. وہ ہمیشہ جب تک یہ نہیں سوچے گا, he will not be able to change. He will not be able to take a decision. That is my only contention here. Okay, sir. Go ahead. اور میرا خیال ہے اس پہ بھی میں آپ کو ایک لائن دے دوں, چونکہ یعنی مینجمنٹ یا لیڈرشپ کے لٹریچر میں اس کا جواب موجود ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے, لیڈر اس کو چیلنج کرتا ہے اور مینیجر جو ہے وہ اسٹیٹس کو برقرار رکھتا ہے. اور اداروں کو دونوں افراد کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو پی ایف ہے وہ پوری طرح ڈسرپٹ ہو جائے, اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اگر وہ فنکشننگ نہیں ہے پراپرلی تو وہ ایسے ہی رہے. تو جو لیڈر ہے آپ میں سے جو ایئر فورس چیف بنتے ہیں, جو لیڈرشپ کے یعنی مزاج کے ساتھ آتے ہیں, پروبیبلی دے ول ٹرانسفارم اٹ, وہ ماڈرنائز کریں گے ویپنس کو بھی اور پلینس کو بھی اور جو پریمیسز ہیں ان کو بھی اور پریکٹسز کو بھی اور ایس او پیز کو بھی ریوائز کریں گے. اور جو مینیجریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں, although they are also very capable, لیکن وہ کنٹینیوٹی کریں گے کہ آپ ایک سرٹن لیول سے نیچے گرے نہ, لیکن وہ اس طرح یعنی وہ موجود ہے. اچھا, I was also lucky, چونکہ میرا ایک کیریئر جرنلزم میں تھا, تو میں اس وقت جو ہے وہ ISPR کے ساتھ ایک دفعہ مجھے جانے کا موقع ملا سیاچن گلیشیئر. تو we took a flight on C-130 from Chiklala to Skardu, and then وہاں سے ہیلی پہ جو دمسم بیس کیمپ ہے وہاں تک ہم گئے. تو سو آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی. پھر میرا خیال ہے جو آپ کی کامرا بیس ہے ان دنوں F6 جو ہے, F6 کافی یعنی ہاٹ ہوتا تھا, تو ہمیں F6 کے کاکپٹ میں بھی بٹھایا گیا, اور باقی جو
ایروناٹیکل کمپلیکس وغیرہ ہیں, کافی سارے شہریں ہم نے آپ کے کافی بیسز دیکھے اس وقت ایز اے جرنلسٹ. اوکے, خیر واپس آتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اچھا باقی سب دوست ہو گئے یا کوئی اور کہنا چاہتا ہے؟ 5 7 بس 2 ہی ابھی ویریشنز آئی ہیں. اوکے سر اس پہ سوری ولی صاحب ٹو کٹ یو آف, سر شاید سے بڑے کم موقعوں پہ اختلاف ہوا ہے سر. سر شاید کے بحاف پہ میں یہ کہنا چاہوں گا سر 9 سے کم پہ تو سر کو ہم نہیں ریٹ کر سکتے, تو جسٹ شارٹ آف ہم 7 اور 8 پہ میں ریٹ کروں گا سر, بیہائنڈ سر شاہد. ٹھیک ہے, لولی, بالکل صحیح ہے. اور ویسے میں بتا دوں کہ میں بھی یہ کرتا ہوں, عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے آپ کو ہائی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ سر شاہد نے نہیں کیا, لیکن میں اپنے آپ کو, جو کہ اس میٹرکس کا کریٹر ہے, میری فیلنگ یہ ہے کہ میں 2 پہ ہوں, کہ مطلب لو ول اور مے بی میڈیم اسکل, چونکہ میں ظاہر اس کام میں کافی پرانا ہوں, مے بی 20-30 سال ہو گئے ہیں, تو کائنڈ آف ماڈریٹ اسکل ہے میری, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ول کے اعتبار سے میں ابھی بھی لو پہ ہوں, چونکہ آئی ہیونٹ اچیوڈ مچ, اور اب میں چونکہ 60 کا ہونے والا ہوں, تو یعنی مچ لیس لائکلی کہ شاید میں کوئی اور بڑا کام جو ہے نا وہ اس کے بعد بھی کر سکوں گا. تو لگتا ہے اسی پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا, اسی تنخواہ پہ. اوکے, تو یہ ہو گیا میرا اپنے یعنی حالات ہے اس میٹرکس کے اوپر. اور کبھی کبھی مجھے یعنی میرے جو دوست ہیں وہ تانے بھی دیتے ہیں, یعنی جو میرے ہی ساتھ والے, یعنی یوں سمجھیے کہ جو اسی کام میں ہیں, کنسلٹنگ میں, ٹریننگ میں, وہ مجھ سے بہت آگے نکل گئے. اینڈ دین دے وڈ سے, ولی یاد ہے کہ ہم نے 10 سال پہلے اس کے اوپر میٹرکس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اور میرے خیال میں ان کا ماڈریٹ ہے اسکل سیٹ, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ول کے بیسس کے اوپر وہ بہت آگے نکل گئے, both in terms of money but also in terms of impact, in terms of enterprise building, institutional building, وہ بہت مجھ سے آگے نکل گئے. تو میرا وہ جو پریمس ہے کہ اگر آپ کی ول ہائی ہو تو آپ اسکل والے کو گرا کے آگے جا سکتے ہیں. خیر واپس آتے, تو اکثر اوقات ورک شاپس میں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ویلی کہ اوکے اگر ول آپ کی کمزور ہو تو آپ کیسے کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو میں ان کو کہہ سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یعنی ہر شخص کو جو چیز ایکسائٹ کرتی ہے, جس کے بارے میں وہ obsessional ہے, آپ اسی کو اگر اپنی لائف کا یا اپنی پروفیشن کا پرپس آپ بنا لیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کی جو ول ہے اس کے اندر بڑھ سکتی ہے ایفرٹلیسلی. اچھا, بعض لوگوں کی ول کے ساتھ ایشو کیا ہوتا ہے کہ something is holding them. وہ آپ کا ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی میرٹل ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی فائنینشیل ویل بینگ بھی ہو سکتے ہیں, could be anything. تو آپ کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں, تو اگر آپ ان کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں یا ان کو فکس کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ 2 ایریاز ہیں جس سے آپ کی ول بڑھ سکتی ہے. اور جو اسکل ہے اس کا بڑا آسان ہے, there's only one way and that's practice, جو P word ہے. اور there's a guy called Malcolm Gladwell, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ایریا میں جو یعنی گلوبل لیول کی ایکسیلنس ہے, یا جس کو میں اولمپک لیول کی ایکسیلنس کہہ سکتا ہوں, وہ اچیو کرنے کے لیے آپ کو 10,000 hours آف ڈیلیبریٹ پریکٹس چاہیے. اچھا, اب ڈیلیبریٹ پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ وہ کام روزانہ کر رہے ہوں, بلکہ آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ بھی کریں کہ ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ, اور آج میں نیا کیا سیکھ سکتا ہوں. آئی تھنک جسٹ لائک جس طرح آپ اپنے بچوں کو یہ پلین فلائی کرنا سکھاتے ہیں, اور پھر وہ ہر اپنے یعنی کیا ہے جو مشن کے بعد پورا دے ول لرن کہ what they can do better. تو یہ ہے جو اسکل والا پارٹ. اچھا, تو یہاں پہ پھر جو پہلے 2 پوائنٹ تھے, اگر آپ نے لیڈرشپ ریڈینس, اب ہم لیڈرشپ ریڈینس کی بات کریں, ناٹ لیڈنگ دا پیپل, چونکہ وہ جو لیڈنگ دا پیپل ہے اس کے لیے آپ کو ایک ڈفرینٹ سیٹ آف چاہیے ہوگا. تو لیڈرشپ ریڈینس میں پہلے 2 پوائنٹس ہو گئے. یہ جو اگلے 2 پوائنٹس ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ ہے فوکس اور انرجی. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو 2 ایلیمنٹس ہیں یہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان کا بھی جو لیک ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے. این ایگزامپل, اگر آپ فوکس نہیں ہیں تو چانسز یہ ہیں کہ آپ یا بہت سارے کام کر رہے ہیں, وچ مینس کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اور شاید کسی بھی جگہ پہ بہت اچھے نہیں ہیں, یا آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں, یو آر ڈوئنگ ادر تھنگس, یا پھر آپ پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں. تو فوکس کا جو لیک ہے, جہاں جہاں آپ کو امپیکٹ کر سکتا ہے وہاں پہ امپیکٹ کرے گا. اسی طرح انرجی, جب ہم انرجی میں آتے ہیں تو جو 4 لیولز ہیں آپ کے انرجی کے, آپ کی فزیکل انرجی, مینٹل انرجی, آپ کی اسپرچول انرجی, آپ کی اور کون سی ہوتی ہے تو یہ جو 4 انرجی لیولز ہیں یہ بھی آپ کے یعنی ایموشنل جو آپ کی انرجی ہے, یہ 4 یہ بھی آپ کے افیکٹ کرتے ہیں آپ کی لیڈرشپ ریڈینس کو. تو یو وونٹ گو دیٹ فار
if you are not focused and if you don't have enough energy that you carry every day. अच्छा वली साहब एक सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पे जब आप स्किल की बात करते हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि ये स्किल बेसिकली दिस आवाज ब्रेक. सर यू आर ब्रेकिंग, आपकी आवाज नहीं आ रही सर रियासत. चैट में आप वो क्वेश्चन लिख दें. सर यहाँ चैट में लिख दी एग्जैक्टली, आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, आवाज नहीं आ रही, मैं लिख देता हूँ. चलिए, सही. तो जब तक इनका तो सवाल ये मैं बाद में, जब तक आप कहे एंड पे मैं सवाल लिख रहा हूँ, बाद में सवाल कर देते हैं. अब आ रही है वैसे वैसे आवाज, आप बोल भी अब सकते आपकी हैं. आप आवाज आ रही है? अच्छा, उसमें मेरा पॉइंट ये था कि जो टॉप लीडर्स, कुछ टॉप लीडर से मैं मिला हूँ, उनका जो सबसे ओनली सक्सेस जो वो बता रहे हैं अपना, वो कहते हैं मेरी डिसीजन मेकिंग है जी. सो अब जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल, लीडरशिप स्किल में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. तो उन वेरिएबल्स को किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब बिकॉज वो जो कॉम्प्लिकेशन जब हम बात करते हैं बड़ी बहुत टॉप होती है, इसीलिए जब हम मैं अच्छा, आपकी आवाज फिर कह ब्रेक रहा हो था, रही है. आपकी कल आवाज मैं अच्छा, आपकी आवाज फिर ब्रेक हो रही अभी है. आ रही है सर? जी, लेकिन अगर आप मजीद ना भी कहें तो मैं आपका सवाल मैं समझ सवाल बाद में करूंगा सर, आप आगे बढ़े. नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूं. आई कैन एड्रेस दैट नाउ. तो अब हम आते हैं कि जो स्किल वाला पार्ट है, बिल्कुल सही कहा. मैंने पहले भी इशारा किया था कि ग्लोबली अगर 15 स्किल का एक आता है सवाल कि जी इन 15 स्किल्स में से लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, जो मैंने अभी कहा कि जो डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू मेक डिसीजन, ये अल्फाज हैं उसके, ये सबसे टॉप पे आते हैं. तो वो चाहे न्यू लीडर हो, चाहे वो यानी मिडिल मैनेजमेंट पे हो या टॉप लीडर हो, डिसीजन मेकिंग जो है वो अक्रॉस लेवल्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस जियोग्राफी ये आएगी. अच्छा, अब आ जाए कि इसका मतलब है कि उसकी प्रैक्टिस का आपने सवाल ये था कि अगर डिसीजन मेकिंग है तो इसको आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे. अब आते हैं उस लफ्ज की तरफ, डेलिब्रेट प्रैक्टिस की तरफ. डेलिब्रेट डिसीजन मेकिंग के, सॉरी सर जी बताइए, सुन रहे हैं हम, कहिए. सर मैं ये कह रहा था कि डिसीजन मेकिंग के कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएबल्स को प्रैक्टिस कैसे परफेक्ट करता है, या उसके वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं प्रैक्टिस के जरिए, उसमें मास्टरी कैसे लाते हैं? सही है. ओके, अच्छा, थोड़ा सा ये यानी हट जाएगा अपने मौजू से, बट आई एम श्योर कि इट्स अ स्मॉल ग्रुप और दे कैन यानी फॉरगिव मी कि अगर हम बाकी एरिया कवर ना कर सके और इसका जवाब दे दें. तो लेट मी टेक अ मोमेंट एट डिसीजन मेकिंग. अब जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर की वेरिएबल क्या है? की वेरिएबल है इंफॉर्मेशन, कि आपके पास डाटा अवेलेबल हो. अच्छा, लेकिन चूंकि डाटा अवेलेबल नहीं है रियल टाइम के ऊपर, तो इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग में जो सबसे बड़ी साइंस है वो है हाउ टू मेक डिसीजंस इन एब्सेंस ऑफ डाटा. तो या डाटा अवेलेबल नहीं है, या पार्शियल अवेलेबल है, या ये नहीं पता कि ये यानी डाटा डिपेंडेबल है कि नहीं, वेरीफाइबल है कि नहीं, इसके ऊपर आपने डिसीजन लेने हैं. और इंटेलिजेंस में भी यही है, और इस तरह फॉर एग्जांपल कम्बैट में भी आपने ये सारे डिसीजंस लेने हैं. ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें आप सिनेरियो बिल्ड करते हैं. तो सिनेरियो में ओके, इफ डाटा यानी अगर सिनेरियो 1 है कि डाटा वेरीफाइड है तो फिर हम ये करेंगे. सिनेरियो 2 ये है कि अगर डाटा पार्शियली करेक्ट है. सिनेरियो 3 ये है कि अगर ये यानी फॉल्स फ्लैग है, व्हाटएवर. तो आप जो है वो सिनेरियोस क्रिएट करते हैं. फिर हर सिनेरियो का एक अपना रिस्क है, आप वो रिस्क भी यानी करते हैं. उसके बाद है कि फिर आप डिसाइड करते हैं कि मैं लो रिस्क पे जाऊं या हाई रिस्क पे जाऊं, या मैं डू और डाई के ऊपर जाऊं. अच्छा, अब यह है कि लीडर चूंकि एक काम करता है एक ग्रुप के साथ, तो जरूरी नहीं है कि सारा वो ये
ذمہ داری یا برڈن اپنے اوپر اکیلے رکھے. کنسلٹیٹو ڈیسیژن میکنگ اسی لیے ہے, اور میرا جو کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے حوالے سے یا ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ آپ ویب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ وہ کنسلٹیٹو ڈیسیژن میکنگ اس لیے کرتے تھے, حالانکہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو وحی کے ذریعے گائیڈ کر سکتا تھا. وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ مثال چھوڑ کے جائے باقیوں کے لیے کہ جو کنسلٹیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور بعض اوقات یعنی آئیڈیاز ان جگہوں سے آتے تھے جو بظاہر یعنی ڈیزگنیٹڈ نہیں تھے. اوکے, تو اب کیا ہے کہ آپ نے اس ساری جو اویلیبل انفارمیشن ہے آج کے دن میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے. چونکہ جب آپ فرنٹ لائن پہ ہیں اور بعد میں واپس آپ ڈی بریف میں جاتے ہیں تو ظاہر اس وقت کٹ لگتی ہے آپ کو کہ آپ نے یہ ڈیسیژن لیا, تو پھر آپ نہیں دیکھ سکتے کہ میں ہائنڈ سائٹ میں کہ اس وقت میں یہ لیتا, یا آپ کے پاس یہ نہیں اپرچونٹی ہوتی کہ آپ کمانڈ سینٹر میں واپس آپ جائیں اور پوچھیں کہ میں یہ لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. آپ نے رن ٹائم پہ ریئل ٹائم پہ آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. لہٰذا جو آپ کی اچھا یہ تو ہو گیا نا کمبیٹ میں, لیکن جو بزنس ڈیسیژنز ہیں اس میں اس طرح کی وار فوٹنگ یا وہ یعنی وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا, وہ لیس کریٹیکل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے آج یہ جان خریدنا ہے یا کل خریدنا ہے, کاٹن نیو یارک ایکسچینج میں ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, آج آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں, اس بندے کو ہائر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اس بندے کو فائر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آپ کے پاس ابھی بھی ڈیلیبریشن کے لیے ٹائم ہوتا ہے. اب میں واپس آتا ہوں کہ لیڈر کیسے ایوالو ہوتا ہے. چونکہ جب لیڈر شروع کر رہا ہوتا ہے فرنٹ لائن سے ایئر چیف تک جب جاتا ہے تو وہ لو رسک ڈیسیژن کرتا ہے جس کا امپیکٹ اس کی اپنی یعنی یونٹ تک یا اس کے اپنے ایریا تک لمیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر برا بھی ہے probably they will recover or somebody will come forward اور اس کو ایریاز کو فکس کر دیں گے. تو پھر آپ اس دوران میں یہ جو یعنی یہاں پہ پریکٹس سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ نے 100 ڈیسیژنز لیے اپنے کیریئر میں جو ہائی رسک ڈیسیژنز تھے, تو اس میں سے ہر ٹائم پہ آپ نے کچھ سیکھا. آپ نے سیکھا کہ جب آپ نے اپنی گٹ کا استعمال کیا تو کتنی دفعہ گٹ نے آپ کو صحیح کیا, اگر آپ نے ڈیٹا کا استعمال کیا تو کتنی دفعہ اس نے آپ کو صحیح جگہ پہ لیڈ کیا, کتنی دفعہ کنسلٹ کیا لیکن آپ کی گٹ کچھ اور کہتی تھی اور گروپ کی اوپینین اور تھی, تو آپ نے وہ تو اب گویا اب آپ کا ایک نارمیٹیو ڈیٹا ایمرج ہو رہا ہے یعنی ایئر چیف بننے تک, جو اب آپ کو گائیڈ کرے گا کہ واٹس دا بیسٹ وے کہ سب کی سنیں, کنٹریری ویوز لیں, سینیریوز دیکھیں, اینڈ دین یو سلیپ اوور. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی آئی سلیپٹ اوور جو 24 آور تھریش ہولڈ ہے کہ وہ ہے جب میں نے وہ کیا تو آئی میڈ اے بیٹر ڈیسیژن, چونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس سلیپ کے ٹائم پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, اور وہ رسک ایریاز جو آپ نے نہیں سوچے ہوتے وہ آپ کا جب سلیپ یعنی برین جب آپ یعنی اس وہ ایرا میں ہوتے ہیں یعنی سلیپ والے ایرا میں, تو اس میں وہ ساری چیزیں پھر وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو کے آپ کے فرنٹل پہ برین کے وہ اس پہ آ جاتی ہے. تو گویا یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ول اسکل میٹرکس میں اگر آپ کے کور جس کے اوپر آپ جج کیے جائیں گے وہ ہے ڈیسیژن میکنگ, تو اب اس کی پریکٹس ہے. لیکن اب ہم آج اس کو بزنس میں لے آتے ہیں, ایبلٹی ٹو سیٹ اپ اے بزنس یا ایبلٹی ٹو ہائر پیپل, یہ والی ہائرنگ والی اسکل, یا آپ بزنس کے لائف سائیکل میں آخر پہ ہیں تو فائنڈنگ اے سکسیسر اس کی اسکل, یا آپ ہائی رسک ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی ایبلٹی ٹو اسپاٹ پیپل ہو یو کین ٹرسٹ, یعنی اجنبی ہیں لیکن آپ ان کو کیسے پروفائل کریں, کیسے جج کریں کہ آئی کین ٹرسٹ دیم, اور آپ 80% آف دا ٹائمس آپ صحیح گئے ہوں تو دین دیٹ مینس کہ پھر آپ کی جو اسپاٹنگ والی ہے پروفائلنگ والی اسکل ہے وہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. تو آئی ہوپ کہ آئی ہیو کمیونیکیٹڈ کہ اسکل اس ایریا میں جس میں آپ ہیں اس کا رسک لیول اور آپ اپنے لائف سائیکل میں کہاں پہ ہیں. لائف سائیکل سے مراد ہے آرگنائزیشن کہ جو آپ کا جو آپ کی امپلائمنٹ ہے اس کے لائف سائیکل میں آپ فرنٹ لائن ہیں, آپ مڈل مینیجر ہیں, آپ سینئر ایگزیکٹیوز ہیں, یا آپ چیف ہیں, آپ نے تو وہ جو اسکل اس وقت ریکوائرڈ ہوں گی اس کے اندر آپ کا یعنی آگے والا ہونا یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا تو کیا خیال ہے, ڈیڈ آئی آنسر؟ سر
we can discuss. मेरे अपने certain reservations है. This is something very good because मैं risk mitigation मेरा subject है और मैं उसको पढ़ाता हूँ. तो इसलिए we can partially I am satisfied sir. ठीक है, जज़ाकल्लाह. और अगर आप रिस्क के प्रोफेशनल हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये कि रिस्क बजाते खुद बहुत बड़ी साइंस है. अच्छा, करेक्ट सर. और मिटिगेशन जो है वो तो उस लाइफ साइकिल में आखिर में आती है, लेकिन जो रिस्क असेसमेंट है, यानी बिफोर द रिस्क हैज हैपेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसका मतलब यह है कि बिजनेसेस के लिए जो रिस्क असेसमेंट है बिफोर द रिस्क हैपेंस और उसकी सिनेरियो प्लानिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट नाउ दैट द रिस्क हैज हैपेंड, तो फिर हमें रिस्क मिटिगेशन के जो आप कह लें एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जरूरत है. ओके कि वी हैव मेस्ड अप. जी सर, हम जब रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी, सेवेरिटी, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मिटिगेट होती है. सो डिसीजन मेकिंग होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क पे. और जब हम रिस्क मिटिगेशन की बात करते हैं, वी से दैट वी रिस्क आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम कंट्रोल्स और डिसीजन मेकिंग करते हैं. सो वी कॉल इट रिस्क मैनेजमेंट लाइक दिस. सो अब थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा था कि आजकल डेटा का दौर है. बहुत आपके पास डेटा इतनी ज्यादा होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जनरली एक्यूरेसी के नजदीक होता है. सो जब भी आप हैजर्ड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी देखते हैं और इसको रिस्क में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त तक आपकी आइडेंटिफिकेशन एक खास लेवल तक पहुंचती है जो कि एक्यूरेट लेवल पे, फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. दैट वी कॉल रिस्क मिटिगेशन. बिल्कुल सही है. नहीं, fully understand and fully in agreement with you कि जो ये जो रिस्क वाला पार्ट है डिसीजन मेकिंग में, वो यानी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना, हमारे यहाँ तो रिस्क नहीं भी कोई होता, फिर भी लोग बहुत लैक करते हैं. जो डिसीजन डिलेज है, फिर भी वो बहुत डिले करते हैं, क्योंकि जाहिर है हम यानी जनरली प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं. ठीक है यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, हालांकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता, उसमें सिर्फ एक्शनिंग होती है. लेकिन यानी मैं ठीक है, यानी अंडरस्टूड. एंड देन वी कैन टॉक अबाउट जो अगले 2 स्टेप्स है. अच्छा, अब आ जाए जो फोकस और एनर्जी है. अच्छा, इसकी जो बेस्ट रिसर्च है वो आई है एक आदमी से जो इंडियन है, वो शाल इसका नाम है. अच्छा, ये रिसर्च मैंने पढ़ी थी 2002 में, उस साल आई थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में. इसने 10,000 लोगों को इंटरव्यू किया ओवर अ 10-year पीरियड. अच्छा, गुशाल जो है आज भी ये मैट्रिक्स अपना प्रेजेंट करता है बिकॉज ही टीचेस एट लंदन बिजनेस स्कूल. तो मेरे ख्याल ये स्लाइड दिखाने के शायद वो कोई 8,000 पाउंड चार्ज करते हैं अपने LBS का जो एक वीक लॉन्ग का कोर्स होता है. ओके, तो इसने जब ये देखा इन 10,000 लोगों को, तो उसने महसूस किया कि ओनली 10% मैनेजर्स दे आर यानी इन अ पर्पसफुल उस लूप में है. वो सिर्फ पर्पसफुल है, बाकी सारे के सारे जो है ना, या वो है यानी या आइदर यानी वो डिस्ट्रैक्टेड है या डिसएंगेज है या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. फिर उसने इनको इन 2 मेजर्स के ऊपर चेक किया, एक था फोकस और एक था एनर्जी. तो यहाँ पे उसने ये असेस किया कि अगर आप लो एनर्जी लो फोकस है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, अगर आप हाई एनर्जी लो फोकस है तो आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, प्रोबब्ली यू विल बी डूइंग अदर थिंग्स. और अगर आप हाई फोकस लो एनर्जी हैं तो आप डिसएंगेजमेंट जो है उसके अंदर आप चले जाएंगे. और अगर आप दोनों हाई होंगे तो ओनली देन यू विल बी पर्पसफुल. अच्छा, विशाल को आज भी किसी ने नहीं कहा कि इतना बड़ा डाटा, इससे तो नाम भी लिए उन मल्टीनेशनल्स के लाइक सीमेंस जर्मनी की, कि भी यहाँ के हम जिन लोगों को हमने इंटरव्यूज किया, तो इसका मतलब है कि अभी तक ये डाटा वैलिड है और ये ग्लोबल डाटा है. अच्छा, इस डाटा को मैं एक और तरह से भी डिप्लॉय करता हूँ, वो है कि इवन हमारा एवरेज दिन भी मुमकिन है सर्विसेज में ना हो, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट्स में देखा है और गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में देखा है, चूंकि इन 2 एरियाज को मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, कि ये आमतौर पे हमारा जो एवरेज डे है ना, वो भी तकरीबन ऐसे ही गुजरता है. तो इन एन 8-hour शिफ्ट जो डेली हमारा यानी वर्क डे है, इसके अंदर शायद 10% ऑफ द टाइम विच इज लेस देन एन आवर, मे बी 50 मिनट्स, इसके अंदर हम पर्पसफुल होते हैं. तो इसके अंदर हम वो एक ईमेल लिखते हैं, इसके अंदर वो एक मीटिंग करते हैं, इसके अंदर हम वो एक सेल क्लोज करते हैं या वो चीज प्रोड्यूस करते हैं.
جس کے اوپر ہمارا جو بھی بلینز کا بزنس ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. باقی سارا وقت ہمارا تقریباً ایسے ہی گزرتا ہے. لیکن ظاہر ہے دس ڈیٹا کین بی چیلنج, چونکہ میرے میرا پاس ایک کوشچن ہے اس میں, لیٹس سے آپ کے پاس انرجی بھی ہے, پرپزفلنس بھی ہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. رائٹ. اگر آپ ٹائم اس طرح اس پرپز کے لیے نہیں اسپینڈ کر رہے اور بیلنس آپ کا ورک لائف بیلنس نہیں ہے, تو پھر بھی میرا خیال ہے چیزیں اچیو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ چونکہ جس انڈسٹری سے میں ہوں, جو ٹریننگ کی انڈسٹری ہے, ہمارے ہاں جو سب سے ایک بڑا بیسک کورس بکتا ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ, جو عام طور پہ ہر ایک فرنٹ لائن ایگزیکٹو جو ہے وہ لائف میں ایک آدھ دفعہ ضرور لیتا ہے. تو جو ٹائم مینجمنٹ کی ونڈو جو جس سے میں دیکھتا ہوں, چونکہ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جن لوگوں کی ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتی, ایون وہ کورس کرنے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو پاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ونڈوز کہیں اور سے آ رہی ہے. اچھا, اب یہ چونکہ ہم جو پرسنالٹی پروفائلنگ ہے میں وہ بھی کرتا ہوں, اس کے لیے میں آسٹریلیا سے برسبین سے میں ایکریڈیٹیشن لے کے آیا کہ جو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ کیسے آپ کی ایفیشینسی اور افیکٹونیس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے یا کیسے اس میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جو فوکس ہی کے اندر آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی چھپی ہوئی ہے, تو جو لیس فوکس آدمی ہوگا چانسز یہ ہیں کہ یہ زیادہ ٹائم لے گا اسی ٹاسک کو کرنے پہ, چونکہ بار بار ڈسٹریکٹ ہوگا. تھوڑا سا کیا, فار ایگزامپل 2 لائنیں ای میل کی لکھی, اس دوران میں یعنی میرے دور میں, یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے جو دور کے ایگزیکٹیوز ہیں مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں, پرابلی انہوں نے یوٹیوب کھول لیا, فیس بک کھول لیا یا کچھ اور کر دیا, ڈسٹریکٹ ہو گئے. اچھا, ڈسٹریکشن کے بعد ایک اور بھی ہے, انٹرپشنز. شاید آپ کے ہاں کم ہو, جب آپ دروازہ بند کر لیتے ہو تو nobody enters because you also have somebody outside your door جو کہتے ہیں جنہیں صاحب بزی, آپ نے ریڈ لائٹ آن کر دی ہے. اوکے, لیکن جو کارپوریٹ آفیسز ہیں, جو اوپن پلان آفیسز ہوتے ہیں, اس میں سے کوئی بھی, لہٰذا ڈسٹریکشنز اور جو انٹرپشنز ہیں وہ بھی, تو ایک ہوگی آپ کی ذاتی پروکریسٹینیشن لیک آف فوکس کی وجہ سے, اور 2 ہو گئی انوالنٹری جو ڈسٹریکشن ہے, بلکہ ڈسٹریکشن تو شاید والنٹری ہے, لیکن جو انٹرپشنز ہیں وہ انوالنٹری ہیں, یہ بھی آپ کو وہ کرتی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سکلڈ آدمی ہے, یعنی سکل کا لیول بھی ڈیٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہوگی. این ایگزامپل, میں نے چونکہ 7 سال ان کے ساتھ کام کیا برٹش کونسل میں پاکستان میں سینئر لیول پہ, تو مجھے 7 سال میں تقریباً 4 یا 5 گورے باسز نے مینج کیا. یہ چونکہ پڑھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے, پھر کیمبرج وغیرہ میں پڑھا کے, اینڈ دین دے کم ٹو اوورسیز اپنی پوزیشنز کے لیے یہ آتے ہیں. تو جو میرا باس تھا ویری ہائی کیپیبل, یعنی اگر اس میٹرکس میں شاید وہ 8 یا 9 نمبر پہ ہوگا. تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک رپورٹ جو مجھے بنانے میں شاید 2 دن لگے, اس کو لگیں گے 15 منٹ. تو دین دیٹ مینس کہ اگر لنڈن نے کچھ کہا ہے کہ بھائی اوکے چارلی ولی یہ ہمیں یہ چاہیے, تو چارلی جو ہے ہی ول پروڈیوس دیٹ ان 15 منٹس. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ سارا دن آرام کرے, 4:45 بجے نکلنے سے پہلے اس نے کیا, اور وہ 15 منٹوں میں رپورٹ. لہٰذا اب اس کے باس کو نہیں پتا, لنڈن والے کو, کہ چارلی نے یہ 15 منٹوں میں پروڈیوس کی ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ رپورٹ آج کی ڈیڈ لائن کے اوپر 16:59 کے اوپر یہ آ گئی, اور ہم نے چارلی کو 1 دن کا ٹائم دیا تھا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس کا جو سکل سیٹ ہے اس کی ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ کرے گا. تو لہٰذا میرے نزدیک جو ٹائم مینجمنٹ میں جو سب سے بڑا ویریبل ہے وہ آپ کے فوکس کا ہے, جس میں ڈسٹریکشنز اور آپ کی جو یہ ہے انٹرپشنز ہیں یہ کی ویریبل ہے. اور اس کے بعد آپ کا سکل سیٹ ہے, سکل سیٹ ہوگا تو کافی بیڑا پار ہو سکتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے آج ٹائم کتنا گزارا آوارگی میں اور کتنا گزارا آپ نے کام میں. اچھا, تو ہم چلتے ہیں واپس. اس طرح پھر جو انرجی ہے اس کے بھی یعنی 4 لیولز ہیں. آپ کی فزیکل انرجی جو ظاہر ٹپیکلی آپ کی ڈائٹ سے, آپ کی سلیپ سے, آپ کی اس سے ہوتی ہے. تو دیٹ مینس کہ آپ کی ایک سٹیبل یعنی سٹیبل اس کی سپلائی ہو آپ کی فزیکل انرجی کی, ہر روز لگے کہ وہ ہے. اس طرح پھر آپ کی ایموشنل انرجی ہے. تو جو بھی آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں جو آپ کے ایموشن کو امپیکٹ کرتے ہیں, وہ چاہے آپ کی اولاد کا بیہیویئر ہے, آپ کے اسپاؤس کا بیہیویئر ہے, آپ کے نیبر کا بیہیویئر ہے, آپ کے باس کا بیہیویئر ہے, تو وہ آپ امپیکٹ نہیں ہونے دیتے. یو ہیو اے فائر وال. تو جو بھی آپ کے اوپر ملبہ گرا, آپ نے سکون کے ساتھ جو ہے وہ واپس اپنی ایموشنل انرجی کو بچا کے اپنے آگے جو ڈائریکٹ رپورٹس ہیں ان کو آپ نے مینج کیا. پھر آپ کی جو ہے اگلی جو انرجی ہے وہ ہے
آپ کی mental energy. You are not so tired because the problem was so complex. اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں. یہی جو ہمارے دوست رسک والے ہیں, میرا خیال ہے کہ جب آپ رسک اسیسمنٹ اور میٹیگیشن کے اوپر آتے ہیں تو جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ دماغ کی دہی بنا دی یا لسی بنا دی, مجھے تو خیر آتا بھی نہیں ہے لفظ کیا ہے, تو یا دہی کی لسی بنا دی, واٹ ایور. تو جو یعنی وہ یہ اس صورتحال میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی جو مینٹل انرجی ہے اس کا وہ اچھا خاصا ہو جائے. اس طرح پھر آپ کی جو اسپرچل انرجی ہے کہ آپ کتنے مائنڈ فل ہیں, آپ کتنے, فار ایگزامپل جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کتنے فوکس ہیں اس میں کہ ابھی تک آپ اپنی پرابلمز ہیں ان کو پروسیس کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایلیمنٹس بھی جو ہیں اسی کے اندر آتے ہیں. تو گویا یہ 4 ایریاز ہیں جو آپ کو لیڈرشپ رول کے لیے ریڈینس میں آپ کا ایک یعنی وہ رول پلے کرتے ہیں. تو جو بھی نیکسٹ لیول آپ کو چیلنج ملا یا مشن ملا, اس میں اگر آپ ان 4 ایریاز کو ڈپلوائے کریں گے, ول, اسکل, فوکس اور انرجی کو, تو چانسز یہ ہیں 80% آف دا ٹائم کہ آپ انشاءاللہ سکسیسفل رہیں گے. بٹ لیٹس کم ٹو دیٹ پارٹ کہ جب آپ نے یعنی بہت دیر وہ آپ نے اچیو کیا اینڈ ناؤ یو آئیدر ہیو اے برن آؤٹ اور یو ہیو اے فٹیگ, یا اب آپ ڈس انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں چونکہ یو ہیو ڈن اٹ مینی ٹائمس. تو جو اس کی ونڈو ہے وہ ہمیں ملی ہے اس آدمی سے جس کا نام ہے میہالی چکسینمیہائی. یہ ایسٹرن یورپین پروفیسر ہے who teaches in America. اس نے ایک کتاب لکھی تھی میرے خیال 2004 میں, گڈ بزنس لیڈرشپ فلو اینڈ دا میکنگ آف میننگ. تو یہ کہتا ہے کہ ہر لیڈر جو ہے نا اس پروسیس میں گزرتا ہے. تو ایک طرف اگر اسکل کا ہے ایکسس اور ایک طرف ہے چیلنج کا, یہ کمپلیکسٹی بڑا لفظ ہے وہ چھوڑ دیں آپ, چیلنج کو آپ لے لیں. تو ایک طرف اسکل ہے اور ایک طرف چیلنج ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اگر لو اسکل اور لو چیلنج ہوگا تو آپ اپیتھی میں ہوں گے, ڈس انٹرسٹڈ, یو وونٹ بادر. تو پھر بس یہی ہے کہ آپ ڈیلی ویجز پہ ہیں, 8 بجے آئے, 9 بجے آئے دفتر, 2 بجے کا آپ نے انتظار کیا اینڈ دین یو وینٹ ہوم. تو یہ ہے آپ کا اپیتھی لیول. اچھا, اگر آپ کا اسکل ہے میڈیم اور آپ کا چیلنج ہے لو, تو چانسز آر کہ یو ول بی بورڈ. اور اگر آپ کا اسکل ہائی ہے تو پھر آپ ہوں گے ریلیکسڈ, کمفرٹ زون میں, جس کو ہمارے یہاں کارپوریٹس میں ٹھنڈ پروگرام بھی کہا جاتا ہے, ٹی پی, تو آپ اس کے اندر ہوں گے. اچھا, اب ہم اس کو کر لیتے ہیں میڈیم پہ. تو اگر چیلنج میڈیم ہے تو آپ چلے جائیں گے وری میں اور آپ کا اسکل لو ہے. اور اگر آپ کا اسکل لو ہے اور چیلنج آپ کا ہائی لیول ہے, کمپلیکس ہے, تو پھر آپ چلے جائیں گے انگزائٹی میں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ساری جگہ سے ہی نہیں, اس طرح پھر رائٹ پہ بھی آ جائے کہ اگر چیلنج ہے میڈیم لیکن آپ کی اسکل ہے ہائی, تو پھر آپ چلے جائیں گے ان کنٹرول. ابھی بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن. اب آپ کی لرننگ کرو جو ہے نا وہ پروبیبلی 0 اینگل پہ ہوگی, یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن, کچھ آپ نیا نہیں سیکھ رہے. اچھا, اور اگر اسکل ہے میڈیم, چیلنج ہے ہائی, تو آپ شاید ایک اراؤزل میں, اوکے, ایک ایکسپیکٹیشن کی کنڈیشن میں آپ ہوں گے. اچھا, تو جو میہالی کا جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فلو کی کنڈیشن میں رہنا ہے, فلو کا مطلب ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ فیل ہو کہ یو آر ان یور ایلیمنٹ, ان یور فلو, اور آپ اچھی ہیلدی کنڈیشن میں ہیں, یو آر آن گوئنگ. آج کے دن میں بھی آپ کو واٹ ایور یور ایج دل کرتا ہے کہ آپ ایک نئے ویبینار کو اٹینڈ کریں, نئے اسپیکر کو سنیں, ہے نا, یو آر فل آف لائف. تو وہ یہ کہتا ہے کہ پھر آپ کو اس کنڈیشن میں ہونا چاہیے فلو کی. اور فلو کو وہ کیسے کرتا ہے کہ ہائی لیول آف اسکل بٹ یو آلسو نیڈ اے ہائی لیول آف چیلنج. اب کارپوریٹلی کیا ہے کہ آپ پروڈکشن کے ہیڈ ہیں, تو اب آپ جو ہے نا پروڈکشن میں بالکل آپ ان کنٹرول ہیں. جیسے میں آج کل کریسن ٹیکسٹائل کو میں ان کو کوچ کر رہا ہوں, ان کی ساری لیڈرشپ ٹیم کو, جو ان کے 14 لوگ ہیں بشمول فیملی اونرز. تو فار ایگزامپل ان کا جو ہتار میں وہ ہے جو ان کا ویونگ یونٹ ہے, اس کا آدمی کافی دیر سے, اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں بیکاز آئی ہیو بین مانیٹرنگ دیٹ. تو ہی از لائک ان ریئل کنٹرول, ان فلو, کیونکہ ہائی لیول ہے اس کا, اس کی ایفیشنسی لیولز بھی بہت اچھے ہیں, ریزلٹس بھی اس کے بہت اچھے ہیں, بٹ آلسو کہ وہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے, کیونکہ یعنی جو ہے ادارہ گرو کر رہا ہے, تو آہستہ آہستہ آپ ایکسٹینشن بھی کرتے جا رہے ہیں, نئی مشینز, نیا پریمیسز. تو یہ بھی بہت سارے نئے لوگ ہائر کرتے ہیں, جی کی سے آپ لے کے آتے ہیں, پھر آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں, تو اس طرح. تو گویا یہ ضروری ہے. اچھا, اگر یہ پاسبل نہ ہو کہ آپ اس کا رول انہانس کر رہے ہو یا انرچ کر رہے ہو,
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو موو ہم ٹو اے نیور ایریا جو اس نے پہلے مینج نہیں کیا. لہٰذا گلوبلی کارپوریٹس کیا کر رہی ہیں, پروڈکشن کا ہیڈ مارکیٹنگ میں جا رہا ہے, فائنانس کا پروڈکشن میں جا رہا ہے, تو لوگوں کو آپس میں روٹیٹ کرنا اب وہ نارمل ہو گیا ہے, جسٹ ٹو کیپ دیم ان فلو, ناٹ بیکاز کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کرے. دے آر پرفارمنگ گڈ ان دیئر کرنٹ رول, بٹ دے آر آلسو مووڈ ٹو نیور ایریاز تاکہ وہ فلو میں رہیں. تو اسی آپ کہہ لیں جو میٹرکس کا اس کو استعمال کر کے اس کے اندر وہ کرتے ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ سی او ہیں اس کمپنی کے اور وٹ ایور یور سیلری 50 لاکھ روپے آپ منتھلی لیتے ہیں, تو لیکن آپ کو محسوس کرتا ہے کہ دیٹ ڈزنٹ ایکسائٹ یو انف, چونکہ آپ کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں, پروبلی ٹائم ٹو سیٹ اپ یور اون انٹرپرائز, پھر آپ موو کر جاتے ہیں. تو بہت سارے سی اوز ہیں جن کو میں کوچ کرتا ہوں جو امپلائی سی اوز ہیں کہ دے وانٹ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس, یا جنہوں نے ایک بزنس میں سکسیس اچیو کر لی ہے, وہ کہتے ہیں ولی اب ہم ایک اور ہائی اسٹیک بزنس میں جانا چاہتے ہیں 2-4 بلین لگا کے. اوکے, سو وچ ایریا کوڈ بی دیٹ, تو پھر ظاہر ہم اس کو کسی میٹرکس کے اوپر میجر کرتے ہیں اور پھر ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں. اوکے, سو ریڈینس کے اندر یہ تھے جو میرے 5 ایلیمنٹس ہیں جو میرے حساب سے آپ کو ایک اچھا لیڈر اس رول کے لیے آپ کو بناتے ہیں. ارادہ تو یہ تھا کہ یہ میں کروں گا 5 یا 10 منٹ میں ختم, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے سوال اور جواب کے لیے, لیکن ہمارا 1 گھنٹہ اسی میں لگ گیا. تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں پاز کر لیتا ہوں. آئی ایم اویلیبل, آپ اپنی موٹیویشن دیکھیے کہ اف یو وانٹ ٹو ریز کویسچنز اور آپ کی ابھی یعنی ایپیٹائٹ موجود ہے تو آئی ایم ہیئر, آئی کین رسپونڈ, اور ممکن ہے وہ بھی پارشل ہوں آپ کے لیے ایکسیپٹیبلٹی, بٹ وی آر اوکے ٹو لرن فرام ایچ ادر. سو آئی ایم ہیئر. اوور ٹو دا ہوسٹ. تھینک یو. جی اپنا ولی صاحب, ویری انفارمیٹیو, بڑا اچھا زبردست پریزنٹیشن آپ کی. میرا صرف 1-2 ہیں چیزیں اس میں. I mean, when you talk of a leader, میرے لحاظ سے somebody earlier mentioned also کہ یہ آپ نے 4 باتیں کی, skill, focus, energy and all that is very important. Now ایک لیڈر کے لیے میرے لحاظ سے ایک اس کے پاس بڑی ضروری اسکل ہونی چاہیے. وہ اسکل یہ ہے کہ he has a team of highly skillful people and how he conducts them. That is the kind of a skill a leader must have, کیونکہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ any skill that there is اس کے interrelated disciplines ہیں. So وہ ہے, he has to, اس کے اندر صرف ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ he should be able to take a correct initiative. He should have the courage of conviction to take an initiative. But then میں جو ٹرم استعمال کرتا ہوں, پہلے بھی میں کر چکا ہوں, وہ ہے he should also have finishative. He should be able to finish that, and how he does it, that is a skill. You know, how he gets hold of people, how does he have access to data in this era of automation. اب ان چیزوں کو کیسے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کوریلیٹ کرتا ہے, کیسے ان کو وہ کر کے and makes the best decision for those skilled people who are his team to go for the finish it. So یہ اس قسم کی میرے لحاظ سے personally speaking یہ skill بڑی ضروری ہے, and that of course depends on your intelligence quotient or emotional quotient or whatever quotient that you call it. وہ جو آپ کے traits ہیں ان کو کیسے آپ exploit کرتے ہیں. Personally speaking, I think a good leader always has to have that kind of skill to, coordinate sort of جو لوگ ہیں, جو team ہے, how does he ان لوگوں کو lead کرتا ہے in that kind of a thing. That by itself is a skill, sir. What do you have to say about that? How do you define that? نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اگر ہم نے فالوورز کو ڈسکس نہیں کیا لیڈرشپ میں, کیونکہ ظاہر لیڈرز کے فالوورز ہوتے ہیں, لیڈر کی ٹیم ہوتی ہے, تو ہم نے جتنے بھی ٹیم کے ایلیمنٹس ہیں یا فالوور کے ایلیمنٹس ہیں جو ابھی آپ نے ہائی لائٹ کیے, اس کو ہم نے سیپریٹلی نہیں کیا, چونکہ لیڈر کا بھی ایک سائیکل ہے. ایک ہے بیکمنگ اے لیڈر, یعنی لیڈرشپ ریڈینس ہے, وہ ایلیمنٹس میں نے آپ کو بتا دیے.
ایک ہے ڈیزگنیٹڈ لیڈر کہ وہ ڈیزگنیٹڈ ہو گیا, اس کو ایک ٹیم مل گئی ہے, اس کو اس نے لیڈ کرنا ہے. تو جو ٹیم لیڈرشپ ہے اس کے اپنے ایلیمنٹس ہیں, جس میں ٹیم کی اسیسمنٹ ہے, ٹیم کی انگیجمنٹ ہے, ٹیم کی ٹاسک کیپیبلٹیز ہیں, اس کے اپنے اپنے ماڈلز ہیں. سو گویا جب آپ, اور پھر جو سچویشنل لیڈرشپ ہے کہ جس میں آپ کے پاس لو سکلڈ یعنی ڈائریکٹ رپورٹس بھی ہیں, میڈیم سکل بھی ہیں, ہائی سکل بھی ہیں, آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بے شمار ماڈلز ہیں لیڈرشپ کے ہر ایسپیکٹ کے. تو چونکہ میں نے فالوور اور جو ٹیم والے ایلیمنٹس ہیں ان کو میں نے چھپا کے رکھا کسی اگلے سیشن کے لیے کہ بھئی آپ دوبارہ بلائیں تو ہم اس کے بارے میں بات کر لیں. اچھا, اس طرح جو ٹیم کی سلیکشن ہے یہ بھی ایک سکل ہے. تو بعض لیڈرز کو ٹیم بنی ہوئی ملتی ہے جہیز میں, بعض کو ٹیم فارمیشن کے لیے کہا جاتا ہے اسمبل یور ٹیم. جب آپ کو کوئی مشن ملا تو آپ کو پرمیشن ہوتی ہے کہ یو کین اسمبل یور اون ٹیم. اور آئی ایم شیور کہ یعنی فورسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو ٹیم دی جاتی ہے جس کو وہ لیڈ کرتا ہے, بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے بندے جو ہے نا وہ آپ ڈالیں. تو دونوں سکلز علیحدہ ہیں. یعنی جہیز والی ٹیم کو جس کے اندر وہ شاید آپ کو پسند بھی نہ کرے, بلکہ ممکن ہے. ہاں میرے خیال میں آ گئی. اوکے, اچھا, تو بعض اوقات جب آپ کو بنی بنائی ٹیم ملتی ہے تو اس کے اندر ممکن ہے کہ آپ دو لوگ ہوں ایکسپیکٹڈ جن کو لیڈرشپ رول ملے گا, یعنی آپ دو میں سے ایک, رائٹ. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ اس وقت آپ کو ایک پولیٹیکل سکل بھی چاہیے ہو کہ آپ بن گئے لیڈر اور آپ کا ساتھی نہیں بنا, who is now has آپ کہہ لیں has resentment to that کہ آپ کیوں بنے, لہٰذا پہلے 2-3 مہینے تو اسی کو ہی کرنے میں لگ جائیں گے, اسی کی جو مووز ہیں نا اس کو نیوٹرلائز کرنے میں لگ جائیں گے. تو دین دیٹ مینس کہ آپ لائف سائیکل میں جہاں پہ بھی ہوں, ادارے کے یا اپنی پوزیشن کے یا اس جاب پہ, اسی طرح لیڈرشپ کے اندر جو فرسٹ 90 days ہے این ایگزامپل, وہ اس کے لیے علیحدہ آپ کو ایک اسکل سیٹ چاہیے, آپ کو پہلے سال کے لیے علیحدہ چاہیے, آپ کو پھر جو ہے جو شاید 3rd ایئر یا 4th ایئر یا جو سکسیشن والا سال ہے اس کے لیے علیحدہ اسکل سیٹ چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کو اسکل سیٹ چاہیے ان 15 یا 100 اسکل سیٹ میں سے جو بھی چیز ہے وہ آپ کی اسکلز وہ آئیں گی, اور پروبیبلی وہ 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہوں گی. چونکہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ یو کین ناٹ آسک پیپل ٹو ڈو سو مچ, دے کین اونلی ڈو دس مچ. اور اس میں بھی جو برین کی ریسرچ ہے کہ وہ شاید وہ 3 سے زیادہ چیزوں کو نہ رجسٹر کر سکتا ہے نہ اس کے اوپر ایکشن کر سکتا ہے. تو ہم میں سے جو بھی ایمبیشیس ادارے ہیں جو لوگوں کو 5 یعنی آپ کہہ لیں ایٹریبیوٹس دے دیتے ہیں, وہ بعد میں ان کی ایویلویشن کے ٹائم پہ, اپریزل کے ٹائم کے اوپر پتہ یہ چلتا ہے کہ یار یہ 5 کو آپ صحیح نہ اسیس کر پائے ہیں, نہ ہی جو بچہ ہے اس کے ساتھ انصاف کر پایا ہے. تو عام طور پہ یہ ہے کہ آئیدر سنگولر آپ ایک ان کو یعنی ٹریڈ دیں کہ یہ مشن ہے اور یہ میرا ہوگا میجر آپ کو اسیس کرنے کا, یا اگر سنگولر نہیں دے سکتے تو شاید آپ ان کو 3 دے دیں, دیٹس میکس. تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہم وہ کر سکتے ہیں یہاں, یعنی آپ کی اس بات کا جو جواب, آئی ہوپ کہ میں نے اس کو صحیح دیا, اگر نہیں بھی دیا تو معاف کر دیجیے گا. جی, ادر کویسچنز؟ ولی صاحب میں نے 2 کویسچنز لکھے ہیں, کیا وہ میں سناؤں یا آپ کا نام کیا ہے؟ صلاح ہے؟ ریاست علی ہے میرا نام, ریاست علی. ٹھیک ہے, ریاست میں پڑھتا ہوں. پہلا ہے آپ کا the leadership readiness in one word, when the leaders we will be able to ready to take over. یہ والا سوال ہے سر. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک لفظ میں بتاؤں کہ ریڈینس کیا چیز ہے؟ ہاں مطلب سر بات یہ ہے کہ when should we be able, میرا یہی سوال دوسرے سوال میں بھی دونوں بیسیکلی ایک سوال ہے کہ ایک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ now this person or this leader is ready to take over the leadership role. صحیح ہے. اچھا, اگر تو آپ نے یہ ایک بات 2 سوالوں میں پوچھی ہے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے چھوڑا سا. ڈرامہ دیکھنا میں کہوں گا ان سے جو منظر صاحب ہیں یا کیپٹن صاحب سے کہ آپ کو
چھوٹا سا جرمانہ ڈال دیں کہ آپ نے 2 سوال کیے اسپیکر سے, لیکن چلیے میں جواب دینے بیسیکلی یہ 2 ڈفرینٹ وہ ہے, بٹ میں نے ایک سوال میں, کیونکہ دوسرے لوگ بھی سوال پوچھیں گے, میں نے ایک کر دیا اس کو. لولی. اچھا, تو اگر آپ کا سوال ٹائمنگ سے ریلیٹڈ, ٹائمنگ سے ہے ریلیٹڈ, سر اس میں ٹائمنگز نہیں کہہ سکتے, اٹس کسی ہم دیکھتے ہیں لائک میں ابھی ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں جس میں ہم کہتے ہیں کمیٹڈ بزنس لیڈرز بنائیں گے ہم. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہے, ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو ہم مختلف کوچنگ کورسز کرواتے ہیں, مختلف رولز دیتے ہیں, لائک اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. سو اس کے لیے مجھے آپ کی یہ رائے چاہیے کہ ہمیں کس وقت اس کو کیسے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ناؤ ہی از ریڈی ٹو بی پٹ ان, لائک سپوز آج میں کسی بزنس مین کے پاس کیا, اس نے کہا یار میرے بیٹے کو مینٹور کرو, آئی وانٹ ٹو سی ہم اے گڈ لیڈر. تو اب اس میں میرا پوائنٹ یہ, ہم نے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو, جتنے بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں جس ڈسپلنس کے 5 یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں, ہم ان کو کمیٹڈ لیڈرز بنانا چاہتے ہیں, ایتھیکل پروفیشنلز یہ ڈفرینٹ گروپس ہے. اب کمیٹڈ لیڈرشپ میں یا لیڈرشپ رول میں آپ نے, یہ آپ کا ٹاپک ہے ریڈینس آف دی لیڈرشپ. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو جج کریں کہ یار ناؤ دس مین ہیز ٹو بی گیون دی رول. اوکے, میں نے وہی پوچھا تھا لفظ کہ اس سے مراد یہ ہے ٹائمنگ, کہ when he or she is ready. نہیں, سر اٹس دی اسکل, اس میں جو بھی کیپیبلٹیز آپ نے بھی بتا دی. سو اٹ از ناٹ ٹائم بار, اٹ از دی کیپیبلٹی بار آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں کیپیبلٹی نہیں, آپ نے سوال کیا تھا کہ when یعنی he is ready یا she is ready, کہ اس کو یہ اسائنمنٹ دے دی, یہ ہے نا آپ کا سوال. صحیح ہے. ہاں, تو یہ ٹائمنگ ہی کا کویسچن ہے. چلیں ٹائمنگز لے لیتے ہیں سر. بالکل, تو لیڈرشپ میں ٹائمنگ ہوگی, ٹائمنگ کہلائے گی کہ is that person now ready. اچھا, اب اس میں ٹائمنگ میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ do you have the luxury of time, تو آپ اس کو اتنی دیر کے لیے تیار کریں. فار ایگزامپل, آپ کا سال کا انٹرنشپ کا پلان ہے اور سال بعد آپ اس کو فیلڈ میں بھیجیں گے. فرض کیجئے کہ سیلز کی ہے جاب, بینکنگ کی جاب ہے, جو جس طرح نباف کرتا ہے کہ آپ کو سال کے لیے پڑھایا ہے نا, آپ نے اسٹیٹ بینک میں جاب کی ہے یا سول سروس اکیڈمی ہے, انہوں نے 1.5 سال کے لیے پڑھایا. تو ایک تو ہے کہ لگژری آف ٹائم اویلیبل, تو آپ نے ٹریننگ وہ کمپلیٹ کی, پھر اس کو آپ نے لانچ کر دیا. ایک یہ ہے کہ وہ لگژری اویلیبل نہیں ہے, یا اپرچونٹی جلدی آ گئی, آپ نے کسی کے ساتھ مل کے, امریکہ میں وہ انویسٹر تھا, اس کے ساتھ مل کے آپ نے یہاں پارٹنرشپ کرنی تھی, اس نے کہا تھا جولائی میں انویسٹمنٹ اویلیبل ہوگی, اور اس نے کہہ دیا مارچ میں اب اویلیبل ہے. 2 مہینے اس بچے کے ابھی رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے the opportunity has arisen ahead of time. اب آپ نے اس کو لانچ کرنا ہے, رائٹ. تو گویا تو جو آپ کی ٹائمنگ ہے وہ کبھی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کی انٹرنشپ یا اس کی ریڈینس کا جو بھی پروگرام تھا, یا یہ جس کو مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں, یہ پورا ہو گیا, اب اس کو لانچ کر دیں, یا ہو گیا کہ اپرچونٹی پہلے آ گئی, یا خدا نخواستہ کوئی رسک آ گیا کہ جو آدمی اس کو پہلے کر رہا تھا اس کا حادثہ ہو گیا, یا وہ جاب چھوڑ کے چلا گیا ہے نا, وہ کہیں اور کسی اپرچونٹی میں, یا آپ کا بیٹا ہی ہے وہ کسی اور کام میں چلا گیا, اس کا اب دل نہیں لگ رہا ہے اس کام میں, تو اب یہ چھوٹے کی جو ہے نا وہ اچانک ذمہ داری آ گئی. سو either it's thrust on you or you have to take, جو بھی ریزن ہوتی ہے. اب یہاں پہ سوال ہے رسک اسیسمنٹ, کہ اب آپ رسک اسیس کریں گے کہ کیا اس کا کرنٹ ریڈینس لیول کے ساتھ میں اس کو لانچ کر دوں یا ابھی نہ کروں. لہٰذا کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ آئیڈیل سینیریو نہیں ہوگا جب بھی آپ کو اچانک ڈیسیژن لینا ہوگا. اب آپ آ جائیں, جو آپ نے کمیٹڈ لیڈرشپ کا لفظ بولا کہ کمیٹڈ لیڈرز ہم نے بنانا چاہیں, یہ بھی بذات خود پرابلمیٹک ورڈ ہے, چونکہ کمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی پوری موٹیویشن کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ یہ کام کریں گے. لیکن آپ نے اس میں اسکل کا لفظ نہیں کہا, چونکہ دیر may be a person who is very committed but has no skill. تو then that means کہ آپ ایسا یعنی ٹریٹ نہ چوز کریں, یا جس طرح ایتھیکل ہے, آپ نے ایک اور جگہ پہ ایتھیکل کا لفظ بھی بولا, یہ بھی That is for professional. اس کا وہ سر سیپریٹ ایشو ہے. بیسیکلی میں نے لفظ کمیٹڈ اس لیے استعمال کیا کہ سپوز میں 1 سال کا انٹرنشپ کورس کرواتا ہوں, وہ سال میں کچھ بچے اچیو کر لیتے ہیں لیول,
میں اس لیے ٹائم بار بھی نہیں کر رہا تھا. کچھ لوگ اچیو نہیں کرتے ہیں, کچھ بہت اچھا ریزلٹ لے آتے ہیں. سو اسی لیے میں پوٹینشیل یا کیپیبلٹی کی بات کر رہا تھا. اگر میں 10 بچوں کو کورس کرواتا ہوں, میں نے ان 10 بچوں میں سے میں کیسے اسس کروں کہ ناؤ دس بچہ از ریڈی. کورس از, دیکھیے سر, کورس ایک لیول ہو گیا, ایک سی. ادر دین کورس فار دا لیڈرشپ, ادر دین کورس بھی کچھ کیپیبلٹیز, کچھ چیزیں جیسے آپ نے کہا فوکس ہونا, آپ نے کہا پریکٹس کی بات کی, آپ نے انرجی کی بات کی. پھر آج اس پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا تھا. جی اب میں سمجھ گیا جو آپ کا لفظ ہے نا, جو کمیٹڈ والا, یہ بیسیکلی کمیٹڈ وہ لفظ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں ان بچوں کے پیرنٹس کو بتانے کے لیے کہ اگر یہ بچہ کمیٹڈ رہا سال کے لیے تو پھر یہ ریڈی ہوگا, ہے نا, یہ والا. تو بیسیکلی آپ ان کی ٹریننگ کا آؤٹ کم نہیں یعنی بتا رہے, بلکہ یہ کنڈیشن ہے, پری ریکوزٹ کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کمیٹڈ ہو. صحیح. اچھا, اب اگر ہم یہ مان لیں اس پریمس کو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کمٹمنٹ ہے وہ تو ہے اس ٹائم کی, اس ایک سال کی جو آپ لے رہے ہیں. اب جو آپ کا ٹریننگ موڈیول ہے وہ ہمیں یا اس آؤٹ کم کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ کیا اس سال میں وہ بچے تیار ہو پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. اب آپ کے جو مٹیریلز ہیں اس کا ایک آڈیٹر بتا پائے گا کہ سال کے بعد انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے جو necessary 3 skill sets required ہیں, یا necessary جو موٹیویشن لیولز ہیں. چونکہ ممکن ہے ایک بچہ جو کسی پیمپرڈ گھر سے آیا ہو, اور یہ بھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ملتان میں ایک بڑے بزنس مین کو کوچ کرتا ہوں جو بلینز میں جن کا بزنس ہے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جو میرا بیٹا اس نے ابھی اے لیولز کیا ہے اور انہوں نے ابھی ایک ٹی وی چینل بھی خریدا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو میڈیا میں لانچ کرنا چاہتا ہوں, تو ولی اس کو آپ مینٹور کریں. چونکہ میرا جو ہے وہ پہلا یعنی وہ تھا اس میں میڈیا میں تھا, میں دی نیوز کا لاہور میں ایڈیٹر تھا 91 میں, آج سے 30 سال پہلے. تو انہوں نے کہا, تو میں نے ان سے کہا کہ چونکہ میں ٹیلی ویژن سے پہلے ہی جرنلزم سے باہر نکل گیا تھا, اگرچہ سارے میرے جو ساتھی ہیں طلعت حسین اور کامران خان اور حامد میر مالک وغیرہ, تو میں نے ان سے کہا کہ میں کرنٹ کوئی ٹیلی ویژن کا جو بندہ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہوں. تو اس بچے کے ساتھ میں نے ان کی بات کروائی زوم کے اوپر 1 گھنٹے کی. تو اس آدمی نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ کیا کہ جو ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ میں, یہ بہت پینفل کام ہے. یہ یعنی آپ کہہ لیں یہ اس میں کیا ہوتی ہے, یہ سڑک کے اوپر گرمی میں یعنی 5 منٹ کا جو شوٹ ہے دیٹ مائی ٹیک دا ہول ڈے. تو اگر یہ بچہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلا اے سی سے, یا ان پروٹیکٹڈ اس نے سفر نہیں کیا, تو یہ پروڈکشن میں نہیں آ سکتا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیسیسری کنڈیشنز ہیں وہ موٹیویشن کو ڈیفائن کریں گی, وہ 3 کنڈیشنز آپ بتا دیں گے, اور جو 3 نیسیسری اسکل سیٹس ہیں وہ آپ کے ماڈیول میں اگر یہ 6 چیزیں ہوئیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال کے بعد آپ کا بچہ ریڈی ہوگا in order to do that. یہ ہے. تو جو کمیٹڈ ہے وہ ہے پیرنٹس کے لیے لفظ, جو آپ کا لانچیبل یعنی جو مشن لانچ ہے نا اس کے لیے جو لانچ ریڈی آپ کہہ لیں, بلکہ اس کے لیے جو اپروپریٹ لفظ ہوگا آپ کی زبان کا وہ ہوگا کہ now we are in launch ready state. یہ بچہ تیار ہے. اچھا, اب ہوگا یہ چونکہ ظاہر ہے ہم اس کو بھی ڈیل کرتے ہیں ریڈینس میں, کہ ریڈینس میں ایک ہے آپ کی کلاس روم ٹریننگ اور ایک ہے فیلڈ ٹریننگ. تو کلاس روم میں آپ نے بچے کو بالکل پرفیکٹ کر کے باہر بھیج دیا, پہلا میچ آیا مطلب ایسی کٹ لگی کہ بچہ جو ہے اس نے فوراً اعلان کیا اپنی ریٹریٹ کا, اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں واپس, یہ کام میرے بس کر لیے. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ آپ نے اس کی موٹیویشن کو انہینس کیا. تو وہ جو میرا میٹرکس ہے نا اس کے اندر جو موومنٹ ہے یعنی جو ایڈورسٹی کی موومنٹ ہے, یہ دیکھیے جو یہ دیکھیے یہ ہے میٹرکس دوبارہ آ گیا. اچھا, اس میں جو میٹرکس میں موومنٹ ہے جو ہی ایڈورسٹی آتی ہے تو آپ اگر فرض کیجیے 8 پہ ہیں تو آپ سیدھے بھاگے, پہلے آپ 5 پہ آئے, پھر آپ ادھر آئے 3 پہ, پھر آپ واپس آئے 1 پہ. بعض کو آتا ہے میٹرک سے باہر نکل جاتے ہیں, نو ول نو اسکل, یعنی یہ حالات آپ کے یعنی آ جاتے ہیں. پھر آپ کو واپس چاہے پیرنٹ پکڑتا ہے یا ٹیچر پکڑتا ہے یا آپ کا باس پکڑتا ہے, پھر واپس میٹرکس میں لے کے آتے ہیں, پھر دوبارہ کر کے آپ کو جو ہے نا وہ اوپر لے جاتے ہیں. تو گویا یہ آن گوئنگ ہے جو آپ کی لانچ ریڈینس ہے یا مشن ریڈینس ہے. پھر جو فلو والے میں جب آپ کو زیادہ کمپلیکس مشن ملتا ہے
تو پھر آپ کا ایک دم سے موٹیویشن لیول دوبارہ جو ہے نا وہ یا اسکل لیول وہ نیچے آتا ہے. اینڈ دین یو آلسو نیڈ ٹو کیچ اپ. اوکے جی سر تھینک یو سر تھنک یو. بہت شکریہ. اور ریاست کیونکہ آپ خود استاد ہیں, ریاست کیونکہ آپ خود استاد ہیں اور جو بندہ رسک پڑھاتا ہے مجھے یہ پتا ہے وہ کسی دوسرے بندے کے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا. نہیں سر مطمئن ہوں میں آپ سے. میں یہ اس سے صلاح الدین سے آپ کا نمبر لے لوں گا یا منظر سے اینڈ آئی ول کانٹیکٹ یو. مجھے اچھا لگا آپ کا لیکچر اور یہ میرا پیشن ہے سر, اس لیے میں نے سوال زیادہ کیا اور ڈیٹیل میں اپنے چیزیں کلیئر کر رہا تھا. اور آئی ایم شیور کہ منظر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئی چارج بائی دا آور, تو پھر آپ ذرا ان سے وہ بھی پوچھ لیجیے گا. سر کوئی بات نہیں ہے, دیکھیں میں اللہ کی راہ پہ کرتا ہوں. آئی ڈونٹ چارج اینی تھنگ, سو آئی ول پے یو اف جو بھی ہو. میں تو بہت خود غرض لو لیول میٹیریلسٹک آدمی ہوں. جی آپ فاروق آپ کچھ کہنے لگے تھے. Sir, thank you very much for the wonderful lecture. MashaAllah, very enlightening اور کافی نئی چیزیں اور ایک آئیڈیا ہوا چیزوں کے بارے میں. ولی صاحب صرف آپ کوئکلی ایک آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے پاکستان لرننگ فورم کا, اور چونکہ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی although there is a small gathering جو اس وقت اویلیبل ہے, but all are leaders in their field اور انہوں نے کافی زیادہ لیڈرشپ پہ مختلف جگہوں پہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ کام بھی کیا ہے اور اس پہ ان کی کنٹریبیوشن اچھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئکلی تھوڑا سا پاکستان لرننگ فورم کے بارے میں ہمیں ایک بتا دیں کوئک چیٹ, تاکہ اس پہ اگر ہم لوگ کچھ انوالو ہونا چاہیں تو. جزاک اللہ, بہت شکریہ فاروق. اچھا, جو پاکستان لرننگ فورم ہے یہ ایک طرح سے نیا انیشیٹو ہے, یعنی گلوبلی آپ اس کو نیا کہہ لیں, نیو نوشن. وہ یہ ہے کہ وہ ساری ٹریننگ جو ابھی ریاست نے بھی کہا کہ کسی کو چارج نہیں کرتے, تو ہم نے ایک ایسا فورم بھی بنایا ہے جہاں جس کو ہم کہتے ہیں پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک یا پیئر ٹو پیئر لرننگ. تو جہاں پہ وہ سارے ایریاز جو عام طور پہ اور کارپوریٹ جو ٹریننگ ہے بڑی ایکسپینسو ہے, لوگ جو ہے $5,000 سے $10,000 پر ڈے چارج کرتے ہیں, ایون پاکستان میں بھی جو اچھے اسکل ٹرینرز ہیں. تو یہی ٹرینرز آپ کو اویلیبل ہوں فار فری, اس طرح سے ہے. تو ہر شہر میں ایک چیپٹر بنتا ہے, تو پاکستان میں آلریڈی 13 چیپٹرز موجود ہیں. اس طرح جو ہمارے اوورسیز لرنرز ہیں جنہوں نے مجھ سے کبھی ٹرین دا ٹرینر میں لیڈرشپ کی لی ہو یا ٹرین دا ٹرینر کی سرٹیفکیشن لی ہو, تو جیسے ایمسٹرڈم میں بن گیا اور یہ ریاض میں سعودی عرب میں بن گیا, اس طرح ہم ابھی اور بھی بہت سارے چیپٹرز جو ہیں نا وہ ان دا میکنگ والے پروسیس میں ہیں. تو یہ کیا ہے, 1 اٹس پیئر ٹو پیئر, 2 ہر چیپٹر جو ہے وہ مہینے میں ایک دفعہ ملتا ہے. اگر کووڈ ہے تو شاید ہم زوم پہ ملیں گے, اگرچہ ہمارا اپنا سرور ہے. ایک اور ایپ ہے جس کا نام ہے ڈسکارڈ. تو ڈسکارڈ جو ہے وہ 2 in 1 ہے, وہ آپ کی واٹس ایپ بھی ہے, یعنی اس کے اندر سارا ڈیٹا رہتا ہے پبلک ویو میں, یعنی سارے دوست دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کیا لکھا گیا, اور وہ زوم بھی ہے آپ کا, وہیں پہ آپ ویڈیو یا آڈیو سیشنز بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, تو گویا ہم ہر مہینے ملتے ہیں. تو اگر فرض کیجیے ہم ان 8 لوگوں کو ایک چیپٹر سمجھیں جو یہ ہے, تو ہم میں سے ہی کوئی ایک اسپیکر ہوگا جو اپنے اسپیشلائزڈ ایریا کے اوپر ہمیں 1 گھنٹے کے میں اس کے بارے میں بتائے گا. پھر اور ہم باقی سارے آڈینس ہوں گے. پھر ہم میں سے کوئی نیکسٹ ٹائم تو روٹیشن میں لوگ آتے جاتے ہیں. اس طرح باہر سے, جیسے میرے کیس یعنی آپ کے کیس میں فاروق نے مجھے انوائٹ کر دیا یا منظر نے, تو گویا ہم آؤٹ سائڈ اسپیکرز بھی لیتے ہیں اف دے آر ہیپی ٹو والنٹیئر دیئر ٹائم. تو پاکستان میں جو بڑے بڑے ماشاءاللہ اسپیکرز ہیں جو عام طور پہ یہی $5-10,000 چارج کرتے ہیں, ان کو ہم نے فری بلایا, بعض کا تو ان کا پورا دن لیا ہے, سارے فورمز پہ ان کو انوائٹ کیا ہے, تو وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کو فری رکھا ہے. سو نو باڈی پیز فار ممبرشپ ان لائک ادر, جیسے لائنس کلب ہے یا ٹوسٹ ماسٹر ہے یا روٹری ہے, اور نہ ہی ایونٹ پارٹیسپیشن میں کوئی فی ہے. بٹ ایوری باڈی از یعنی بائی انویٹیشن اونلی ہے, یہ نہیں ہے کہ ایوری باڈی سے کہ میں ممبر بننا چاہتا ہوں. سو بائی انویٹیشن, پیئر ٹو پیئر لرننگ ریلیٹڈ. اور لرننگ بھی کیا ہے, آج کی لرننگ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اسکل والا ایریا ہے کہ ہاؤ ٹو گرو یور سیلف ایز این انڈیویجول, ایز اے پروفیشنل. تو پروڈکٹیوٹی ہو گیا, ٹائم ہو گیا, فوکس ہو گیا, یا پھر ٹیم کے ایشوز ہو گئے جیسے انگیجمنٹ ہے, یا ہاؤ ٹو اپریز پیپل, ہاؤ ٹو ہائر گریٹ ٹیم, ہے نا, جو بھی ہمارا آرگنائزیشن کا لائف سائیکل ہے, اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ یعنی ہم کام کرتے ہیں. اچھا, اس کی کیبنٹ بنتی ہے جو 6 افراد کی ہوتی ہے, پریزیڈنٹ ہے, وی پی ہے اور سیکریٹری ہے. عام طور پہ تقریباً 1 گھنٹہ دیتے ہیں مہینے میں
اپنا ٹائم والنٹیئر کرتے ہیں, اور 3 ان کے ساتھ ایگزیکٹو ممبرس ہوتے ہیں. اس کو ہم کیبنٹ کہتے ہیں فونڈلی, اور کیبنٹ 1 سال کے لیے بنتی ہے, سال بعد جو ہے وہ ہینڈ اوور کر کے دوسرے لوگوں کو. تو عام طور پہ جو کیبنٹ یہ جو ایگزیکٹو ممبرس ہیں یہ ایک طرح سے سکسیشن ہے, اسی میں ہی لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ساری چیزیں ہوتی ہیں, دین دے بیکم. تو جیسے فیصل آباد کا جو چیپٹر ہے اس کو اب میرا خیال 3 سال ہے یا مڈ آف 3rd ایئر ہے, تو اس کا جو وہ تھا جو پریزیڈنٹ ہے جو کرسن ٹیکسٹائل میں AVP HR ہے, تو اسی کا پھر نمبر 2 جو سیکریٹری تھا وہ پریزیڈنٹ ہے. تو گویا تو یہ سکسیشن بھی آن گوئنگ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت لو ایگوز کے ساتھ کام کریں, کنسلٹیٹیو کام کریں, کوئی فائٹ نہ ہو, جس کو کہتے ہیں پوزیشن کی, پاور کی اسٹرگلز نہ ہو, گروپس نہ بنے. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے اس میں بڑی کامیابی ملی ہے. تو میں اس کا آنریری چیئرمین ہوں چونکہ میرا انیشیٹو ہے, بٹ آئی ول بی ویری ہیپی کہ اگر کوئی اور مجھ سے چیئرمین لینا چاہے تو آئی ول بی ہیپی ٹو گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز اے فاؤنڈر. تو مجھے چیئرمین شپ کی بھی بہت زیادہ کوئی خواہش نہیں ہے اس کی. جی فاروق, ڈیڈ آئی آنسر؟ تھینک یو ویری مچ سر. سر تھوڑی سی اچھا لائٹ آپ اسکل سٹی پہ بھی ڈالیں. اللہ معاف کرے, اسکل سٹی والا کمرشل ہے تو ریاست کی طرف سے کوٹ آ سکتی ہے. اسکل سٹی میری فرم ہے جو 13 سال سے میں چلا رہا ہوں. تو جب میں برٹش کونسل سے ریٹائر ہوا تو برٹش کونسل میں تھا کنٹری ڈائریکٹر مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کا پاکستان میں. بٹ آئی فیلٹ کہ ممکن ہے میرا جو پوٹینشیل زیادہ ہے, میں شاید ریجنلی جا سکتا ہوں. تو میں نے یہ سوچ کے وہاں سے ریٹائرمنٹ کے لیے اپلائی کیا, جو سال میں منظور ہو گئی. پھر میں نے اس کمپنی کو بنایا, خیال یہی تھا کہ اس کو میں دبئی سے کروں گا. انہیں دنوں میں دبئی میں ریسیشن آیا, اسٹیٹ بینک نے جو آؤٹ گوئنگ منی تھا اس کے اوپر ایمبارگو لگا دیا, تو ڈالرز میرے پاکستان سے نہیں آ سکے. آئی کوڈنٹ سیٹ اپ مائی کمپنی. اس کے کچھ جب وہ ریسیشن ختم ہوا تو میں نے اس کو پھر بحرین سے چلانے کی کوشش کی. دیٹ آلسو ڈڈنٹ ورک بیکاز آف اے پرابلم دیر. تو اس طرح یہ کرتے کرتے جو ہے نا یہ تو, لیکن یہ ہے کہ پاکستان سے یہ تقریباً 13-14 سال سے یہ چلتا رہا. لیکن جو میرا اوورسیز ایمبیشن تھا وہ وہاں بیس ہو کے میں نہیں کر سکا. البتہ پورے مڈل ایسٹ میں جیسے کویت ہے, بحرین ہے, سعودی ہے یا دبئی ہے, یہاں پہ میں یہیں سے جاتا ہوں پاکستان سے جب تک ویزا ملتا رہتا ہے. تو جیسے دبئی میں 2008 میں اسائنمنٹ کی تو ویزا بند ہو گیا. پھر وہ 2011 میں ان کی گیلانی صاحب کی حکومت تھی, وہ انہوں نے کوئی کوشش کی, اس کے بعد پھر دوبارہ ویزا بند ہو گیا. آئی تھنک 11 سے لے کے آج 21 ہو گئی ہے, تو ابھی تک کویت کا ویزا نہیں کھلا. پھر قطر کا بند ہو گیا. تو یہ مسائل رہتے ہیں. تو لہٰذا وہ میرا ایمبیشن پورا نہیں ہو سکا کہ مڈل ایسٹ کو میں پوری طرح ایگزاسٹ کروں اور اپنے لیڈرشپ ماڈل کے ساتھ وہاں پہ جاؤں. اس طرح ساؤتھ ایشیا میں بھی آئی ہیو بین ٹو, نیپال ہے یا بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, افغانستان ہے. تو ان ساری جگہوں پہ پاکستان کے علاوہ میں نے ریجن میں اسائنمنٹس کی ہیں. تو یہ تھا پرپس اسکل سٹی کو, ایک ریجنل یعنی جو ایشیا کا جو ریجنل کمپوننٹ ہے اس کے لیے ریڈی کیا جائے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ لائن یہ لی تھی, ایشین آنسرز ٹو ایشین کویسچنز. اور ہم نے اپنے آپ کو پچ کیا اگینسٹ دا ہارورڈز آف دس ورلڈ یا میکنزیز آف دس ورلڈ. چونکہ ہارورڈ والے جب آتے ہیں دبئی میں یا سعودی میں یا پاکستان میں تو وہ آ کے اپنا ہی ماڈل میکنزی کے وہ چلا دیتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ ورک ہیئر. لوگوں کی موٹیویشن کے لیول, لوگوں کے اسکل کے لیول بڑا مختلف ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ شاید پروبلی وی کین پرووائڈ بیٹر آنسرز, بٹ دا اپرچونیٹی ہیزنٹ اریزن ایٹ دیٹ اسکیل جس طرح یعنی ہارورڈ نے یا میکنزی نے ان مارکیٹس کو سرو کیا ہے. بٹ وی اسٹل ہوپ کہ شاید دیر وڈ بی اے ٹائم ان فیوچر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس کو اس طرح سے سرو کر سکیں گے. سو دیٹس مائی کمرشل. انشاءاللہ. تھینک یو علی صاحب. میرے خیال آپ نے بڑی سیر گفتگو کی ہے. اٹ واز ویری میننگ فل. ایکچولی اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی تھی کہ ایکچولی آفٹر دی رمضان اٹ واز دی فرسٹ سیشن وچ واز ناٹ ایز کوآرڈینیٹڈ ایز اٹ واز سپوز ٹو بی. ایکچولی ہمارے گروپ میں 250-300 بندہ ہے جو کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک ہے. تو ٹائم زون کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو پھر وہ ریکارڈ کر کے یہ صلاح الدین وغیرہ اس کو جب فورم پہ ڈالتے ہیں تو وی گیٹ دی ویری گڈ رسپانس. اور پھر ہو سکتا ہے کہ فیڈ بیک جب ریسیو ہو تو وی مے آسک یو ٹو آنر اس اگین. جب آپ نے مجھے بتایا تھا تو میرا یہی اسمپشن تھی, بلکہ میں نے اپنی فیملی کو بھی بلایا نا کہ ان کو بتایا. تو میں نے یہی کہا کہ بڑی وائڈ اسپریڈ باڈی ہے آپ کی تو پوری دنیا میں, اور شاید آپ نے 10 بجے رات رکھا بھی اسی لیے ہے چونکہ امریکہ جاگ جاتا ہے اس وقت, وہاں پہ تقریباً 12 بجے ہے. تو اور یعنی جاپان بھی شاید, یعنی وہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید یا آپ نے آسٹریلیا سب کو بڑا ایک آئیڈیل قسم کا ٹائم جو ہے نا وہ چوز کیا ہے. اصل میں سر چکر یہ تھا کہ عید کے بعد بالکل ہی نا دس واز, ہم پچھلے 6 ہفتوں میں ہم نے کوئی ایسا سیشن نہیں پلان کیا تھا. اس کے بعد وہ کر کے نا ہر ایک کی کمٹمنٹ تھی. عید کے بعد کچھ لوگ چھٹیاں آئے ہوئے تھے, کچھ جا رہے تھے, کچھ
ان بٹوین تھے. تو انشاءاللہ یہ ریکارڈ ہو گیا. آئی سپوز صلاح الدین اس کی ریکارڈنگ ڈسپلے کی جائے گی فورم پہ. جی سر بالکل ہوگی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سو وی ول انشاءاللہ اپلوڈ اٹ. اور بلکہ میں آسٹریلیا کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ شاید آسٹریلیا میں تہجد کا وقت ہوگا, تو جب یہ لوگ اس ویبینار کو سنیں گے. نہیں اسی لیے سر وہ بعض دفعہ ہمیں بڑے کم ہو جاتے ہیں سر اسی وجہ سے, لیکن اتنے بھی نہیں ہوتے. لیکن اسٹل انشاءاللہ وی واٹ ایور دی فیڈ بیک وی ول کم بیک ٹو یو, اینڈ انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو وی ول آنر یو اگین. نہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں, جب چیک آپ کا آئے گا تو میرا یہ غم دور ہو جائے گا کہ لوگ کم. فاروق ہنس رہے. فاروق نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں نے ولی کو ملا تو دیا ہے, لیکن یہ جو بار بار چیکوں کی اور پیسوں کی باتیں کرتے ہیں. 5000 دعاؤں کو چیک بھیج دیں گے سر, ہم فکر نہیں کر رہے. سر اس کا سولوشن ولی صاحب نے خود ہی بتا دیا سر کہ پاکستان لرننگ فورم کا جو ایک ایمبٹ ہے وہ ہم آپس میں بنا لیتے ہیں سر, اور یہ جو ہے نا پاکستان لرننگ فورم کے ایمبٹ پہ ولی صاحب کو وی کین انوائٹ ہم. اور جب اس فورم کی بات آتی ہے نا تو فوراً میری آنکھوں میں حیا اور شرم آ جاتی ہے, اور میں پھر اوپر دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ, اور پیسے کو تو جو ہے نا بہت اس کو میں برا سمجھتا ہوں. یعنی جو اسٹیٹ بینک جو جاری کرتا ہے نوٹ, اس کو میں بالکل نہیں دیکھتا, جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. جی منظر آپ کچھ کہنے لگے تھے. سر میں یہی شکریہ ایک تو ادا کر رہا تھا, اور یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ فاروق کا بھی آئیڈیا اچھا ہے کہ اگر آپ کی اسی کوشش کو آگے بڑھایا جائے تو جتنا وہ پھیلتا جائے گا, اور آئی تھنک وی مائٹ گیٹ آور آبجیکٹیو اچیو. صحیح ہے, میرا خیال ہے یہ بھی کر سکتے ہیں, چونکہ فاروق سے میں نے یہ پچ کیا تھا کہ آپ رسال پور چیپٹر بنا لیں. فاروق کا یہ خیال تھا کہ جو ان سروس ہے اس میں یعنی چیلنج پیش آ سکتا ہے, لیکن جو ویٹرنز ہیں دے کین, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جو ویٹرنز ہیں ان کا ایک اپنا چیپٹر بنا لیں, یعنی جو صرف پی ایف ویٹرنز ہیں ان کا. اس طرح پھر باقی جو فورسز اصل میں ہم آپ کو بتا نہیں سکے, وہ سر شاہد صاحب اصل میں وہ بیچارے میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں تو 10 بجے کے بعد ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایک سر کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں. وہ ہم نے بیسیکلی آپ کو پرپس فلی انوائٹ کیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا یونیورسٹی. سر ریاست آپ کچھ بتائیں گے؟ ہاں سر ریاست. سر ولی بیسیکلی ہم ایک پروجیکٹ شروع کیا ہم نے, برنگ علی گڑھ ہوم. بیسیکلی ابھی جو انڈین گورنمنٹ نے جتنے بھی پرابلمز علی گڑھ کے لیے کریٹ کر رہے, تو ہمارے ساتھ سر سید احمد خان کا پٹ پوتا بھی ہے. سو ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا انوورسٹی. دس از ناٹ یونیورسٹی. سو دس انوورسٹی پروجیکٹ از کہ تھرو انوویشن اینڈ کریٹیوٹی اینڈ نیونیس ہم وہ کرتے ہیں. اب جیسے ایچ ایس سی کے چیئرمین نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائے, تو ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم انڈر ایچ ایس سی, ہم انڈیپینڈنٹ کام کریں گے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی یہی سجیسٹ کیا تھا. انفیکٹ اس کی انوگریشن پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ڈونٹ گو ٹو دی یونیورسٹی, بیکاز یونیورسٹی میں اٹس آل تھرو دی انوویٹو ٹیچنگ ٹیکنیکس. لائک اب ہمارا ایک ٹیکنیک ہے کولیبریٹو اینڈ انٹیگریٹو. اس میں ٹوٹل جیسے آپ کا یہ سیشن ہوا, اس سیشن میں ایوری بڈی پارٹیسپیٹس. دی جو بھی ٹرینر ہے یا جو بھی ماسٹر ٹرینر ہے یا ٹیچر ہے, ہی از اے فیسیلیٹیٹر. جیسے آپ کا یہ فورم جو آپ بتا رہے تھے, تو اس میں ہم یونیورسٹی میں نوید کے پاس ہمارا ایک ہے کرنل نوید, وہ اس فورم کا بھی ممبر ہے. سو کرنل نوید ہی واز سپوزڈ ٹو بی ہیئر ٹوڈے. تو انہوں نے کچھ نئے آئیڈیاز دیے ہیں, اور وہ آئیڈیاز آلریڈی انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. مختلف ملکوں میں انہوں نے ٹرائی بھی کیا ہے. سو ادھر بھی انفیکٹ شاہد صاحب اس پہ شاید بات کر لیتے, تو ہم اس پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اٹس ان انیشیل سٹیج. ورچوئل کلاسز ہم نے کچھ شروع کیا. ٹھیک ہے سر. نہیں بہت اچھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے نام لیے ہیں نا, تو جو ایچ سی کا انیشیٹو ہے اورک والا, اس کے بھی یہی نام ہے. وہ اس میں بھی انوویشن ہے, اس میں ریسرچ بھی ہے, اس میں کمرشلائزیشن بھی ہے. تو یہ ایلیمنٹ سارے وہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم ایک اور فورم چلا رہے ہیں, انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ, جس میں ہم نے ایک لیب بھی قائم کیا ہوا ہے. وہ جتنے بھی بہت سارے اورکس ہے وہ ہمارے ممبر ہے. یہ تھوڑا سا اورکس سے ہٹ کر ہے, تھوڑا سا. یہی کمیٹی
जी सर। प्राइवेट स्पेस में है ना जी, बिल्कुल प्राइवेट स्पेस में, तो इसका मतलब है कि एचईसी की जो यानी गवर्नेंस है वो अप्लाई यहाँ नहीं होगी। जी सर, वो हमने इंटेंशनली रखा है, इंटेंशनली, बिकॉज एचएससी के जो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक वेज हैं उनको हम नहीं मानते, बिकॉज उससे आप जो एजुकेशन है उसका लेवल बल्कि नीचे चला गया। अगर आप बनूरी साहब को भी सुने, वो भी यही, उनका भी यही सवाल था कि जो हर्डल्स एचएससी क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है, जो नॉट अंडर एचएससी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लोरिश कर रहे हैं। सो हमने लफ्ज यूनिवर्सिटी रखा है, नॉट यूनिवर्सिटी। मैं समझ गया बिल्कुल, मैं जब आपने लफ्ज बोला मैं उसी वक्त समझ गया था कि आपने क्रिएटिव रखा है इस नाम को। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरा ख्याल है जो सक्सेस है वो आती भी प्राइवेट यानी सेक्टर से है, जहाँ पे इस तरह की ब्यूरोक्रेसी ना हो, आप तेजी के साथ जो है वो ऑपरेट कर सके, तो बहुत अच्छी बात है। तो जो नस्ट के हैं ना इस्लामाबाद में, जो क्या होंगे प्रो रेक्टर हैं डॉक्टर जी सर, प्रो रेक्टर नस्ट के। हाँ जी, डॉक्टर नसर इकराम। तो डॉक्टर नसर के साथ मेरी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे कई दफ़ा नस्ट भी बुलाया, तो मेरा ख्याल है उनको भी आप पकड़ें। आई डोंट नो कि जो इंटर सर्विस आपकी कोलैबोरेशन कितनी है, बट नसर कुड बी अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स, क्योंकि उन्होंने अभी नस्ट की भी बहुत सारी चीज़ों को कमर्शलाइज किया है, पेटेंट्स को वो इंडस्ट्री को दी है। तो आई थिंक उनका भी, आई थिंक वो इन सर्विस है इस वक्त। ठीक है, इस पे वली साहब थोड़ी सी अपडेट है इस पे। जो नस्ट के प्रो रेक्टर RIC होते हैं रिक के, वो अभी टेक ओवर किए रिसेंटली, हमारे एयरफोर्स के ही ऑफिसर हैं, एयर वाइस मार्शल रिजवान रियाज। सो ही वुड कंटिन्यू दैट प्रोजेक्ट। तो उनके साथ वी आर इन वेरी क्लोज कोलैबोरेशन। आपका बड़ा अच्छा आइडिया है। नहीं, अब नसर नहीं है वहां पे, क्या नसर है? सर अब मेरे ख्याल है प्रो रेक्टर रिक जो है रिसेंटली टेक ओवर किया है, पिछले मंथ में ही AVM रिजवान रियाज ने। तो उनका भी इस एरिया में काफी एक्सपीरियंस है, तो वी कैन इजीली गेट हिम ऑन बोर्ड इंशाल्लाह। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। मारूफ साहब सही कह रहे हैं, मैं नस्ट में ही पढ़ाता हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। तो माशाल्लाह उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं नसर साहब ने, और R&D पूरा इवॉल्व किया है उन्होंने। Has he moved on, नासिर, कि अभी वो वहीं पे हैं? जी अभी मूव ऑन कर गए, अभी टेक ओवर कर लिया है नए प्रो रेक्टर ने। चले, मैं अभी उनको व्हाट्सएप करता हूँ। थैंक यू, चल बहुत शुक्रिया फॉर अपडेट, क्योंकि मेरी मेरे ख्याल है कुछ 2-4 महीनों से बात नहीं हुई। तो वली साहब आपको बुलाने का मेन मकसद भी यही था कि शायद साहब डिजायर कि आप यूनिवर्सिटी में भी बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ मुझे आप हुक्म देंगे। और अगर हमारे पास वो पाउंड और डॉलर्स नहीं है सर, हम गरीब लोग हैं। हम पब्लिक को देते हैं सर। सही है। अच्छा, मैं आमतौर पे ना अक्सर मजाक भी करता हूँ, जैसे होता है ना कभी PSC से अगर इनवाइट आए कि वाले यहाँ आके एक आध जो है ना हमारे साथ सेशन कर ले, जो लीडरशिप टीम के साथ है, तो पैसे हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर है वो यानी पता होता है कि भाई मैं पैसे फौरन मुंह खोल के मांगूंगा। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप मुझे जो है वो अपना हेलीकॉप्टर भेज दें जो मेरे घर से यहाँ से ले लें, हेली राइड मुझे मिल जाएगी। तो मैं इस तरह की तजावीज़ भी दे देता हूँ। तो अगर आपके पास सरकारी नहीं है तो कोई प्राइवेट किसी के पास हेली हो तो वो भी आप बेच के तो मुझे आप उठा सकते हैं। सर हमारे पास जायरोकॉप्टर है, वो आप बेच सकते हैं। या ड्रोन से उठवा ले। अच्छा सही है, ठीक है। नहीं, इंशाल्लाह ड्रोन से कुछ और भी हो सकता है। हाँ, ये वो आदमी है जिसने हमारी दावत कबूल नहीं की है ना। चलिए सर, वी आर थैंकफुल। अच्छा खासा टाइम गुजर गया एंड वी अगेन obliged के you honored our request. नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरे लिए एजाज की बात है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।